अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल ने तसव्वुर जाना यूट्यूब कंपटीशन का इनेकाद किया है, जिसके सिलसिले में हम आपको नए राइटर्स के मुख्तलिफ नावल्स पेश करते हैं। और अभी इसी सिलसिले में एक दूसरा नावल जिसका नाम है इश्क़ बरगज़ीदा, जिसको तहरीर किया है निम्रत सयाल, उसका हम लास्ट पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। तो फिर चलते हैं इश्क़ बरगज़ीदा के लास्ट पार्ट की तरफ। रात से सुबह, सुबह से दोपहर और दोपहर शाम में तब्दील हो गई थी, मगर फरीदा हमदानी को लग रहा था कि वो अभी भी वहीं खड़ी हैं जहां अरमान हमदानी गुज़िश्ता रात को उन्हें छोड़ कर गया था। रोता बिलखता हुआ, अरमान की तकलीफ़ में तड़पता हुआ। उनका दिल रह रह कर उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहा था। उसके हाथ में चोट लगी थी, उसने मरहम पट्टी की होगी कि नहीं, उसके हाथ में तकलीफ़ हो रही होगी, ये सब सोचकर उनका दिल तड़प रहा था। एक माँ की ममता औलाद को तकलीफ़ में तसव्वुर करके तड़प रही थी, मगर औलाद को माँ की कोई परवाह ही नहीं थी। इन दिनों तो उसके हवासों पर नीलोफर नामी दोशीज़ा सवार थी। औलाद से मोहब्बत करना वालिदैन की मजबूरी होती है, मगर औलाद नहीं समझती। उसे तो लगता है कि वालिदैन ये सब शौकिया करते हैं। नहीं, उनका दिल जब तक औलाद को खुश व खुर्रम जिंदा सलामत ना देख ले उसे चैन नहीं मिलता। उसकी तस्वीर पर शफकत से हाथ फेरती वो गुलूगी लहजे में बोली। पलकों की बाड़ तोड़कर दो आंसू टूटकर गाल पर फिसले। वो रो रही थी, एक माँ रो रही थी। अर्श से फर्श तक सभी मखमून हो गए, क्योंकि एक माँ रो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो इससे शिकवा कर रही थी, वो तो उसे बस अपनी मजबूरियाँ बता रही थी। तुम नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते अरमान कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा क्या रुतबा, क्या मुकाम है। मैं जीना तो छोड़ सकती हूँ बेटा, मगर तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम तो मेरे जीने की वजह हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करना छोड़ दूँ? बिस्तर पर पुष्ट से टेक लगाए बैठी वो उसकी तस्वीर हाथ में लिए उससे बातें कर रही थी, अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी, उसको अपनी कैफियत बता रही थी जिससे वो नाचना था। वो एक माँ थी, उनका दिल सिर्फ एक ही सूरत, औलाद को खुश व जिंदा सलामत में खुशियों चैन से रह सकता था। औलाद दुखी या तकलीफ में हो तो वो तड़प उठती है, जबकि औलाद इतना सब कुछ करने के बाद भी ज़रा सा शर्मिंदा नहीं थी। एक बार भी अरमान उनसे मिलने माजरत करने ना आया, उल्टा वो नाराज़ होकर बैठा हुआ था, माँ को ठसके दिखा रहा था, जबकि वो उसे माफ़ कर चुकी थी। माँओं की कुछ आदतें रहमान अल्लाह ताला से बहुत मिलती हैं। औलाद या इंसान लाख बुरा करे, दोनों आखिर में उन्हें माफ़ कर देते हैं। ज़्यादा देर वो उनसे खफा नहीं रह पाती है, मगर औलाद वो ऐसा नहीं करती। एक लड़की की खातिर अरमान ने अपनी माँ को फरामोश कर दिया, जिसने उसके लिए ख़ुद को मार दिया था। अरमान हमदानी ने नीलोफर के लिए अपनी जन्नत छोड़ दी। उसने एक माँ का दिल दुखाया था, जिसका खमियाजा देर सवेर तो भुगतना ही था। कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने ना थे, तेरी आँखों में दुनिया के सपने ना थे। तुझको आता सिर्फ रोना ही था, दूध पीकर काम तेरा सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। मास्टर साहब की छोटी सी फैमिली इस वक्त दस्तरख्वान के गिर्द बैठी रात के खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उनके घर के उसूल बड़े सख्त थे। 21वीं सदी में होते हुए भी वो आज भी रात को सहन या क़यामगाह में चटाई बिछाकर खाना एक साथ खाते थे। पैसे की रेल पेल होने के बावजूद उन्होंने सादा सी ज़िंदगी गुजारी। अपने घर के काम हमेशा खुद किए। पुश्तैनी मकान में आज भी रिहाइश पजीर थे। हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी कि वो किसी अमीर इलाके में एक जदीद तज़य्युन से आरास्ता मकान ख़रीद कर उसमें रह सकते थे, मगर उन्होंने अपना तर्ज़ ज़िंदगी ना बदला और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलते रहे। आज भी वो हस्बे मामूल फ़िज़ा में खनकी बढ़ने के बाइस क़यामगाह में बैठे खाना खा रहे थे। दस्तरख्वान के एक जानिब मायशा अपने वालिद के हमरा गुमसुम उदास बैठी हुई थी, तो ऐन उसके सामने मायरा माँ के हमरा बैठी हुई थी। छोटी बहन मायरा और मायशा के दरमियान
خالی سرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ درمیان میں لوازمات سے بھرے اسٹیل کے برتن سجے ہوئے تھے۔ چاروں افراد خوشگپیاں کرتے کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے کھانے سے ہاتھ روکے اداس چہرہ گرائے بیٹھی مائشہ پر سب کی توجہ ڈالی۔ ماسٹر صاحب، آپ کی لاڈلی آدم بیزار بنی کیوں بیٹھی ہے؟ ابھی تو میں نے اس کے کارنامے آپ کو بتائے بھی نہیں اور یہ شروع ہو گئی رونی سنت بنا کر ہمدردیاں سمیٹنے۔ ان کے لہجے میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں بیگم، میں بھی کب سے دیکھ رہا ہوں، کافی چپ چپ ہے، کہیں آج کچھ بڑا کارنامہ تو نہیں کر دیا؟ کیوں عائشہ؟ شوخ لہجے میں کہتے انہوں نے بیٹی کو کریدنے کے لیے بیوی کی تائید کی۔ نہیں ابا، بس طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو ماں کی طرفداری کرتے دیکھ اس نے فوراً سے نفی کی اور سادگی سے اپنی خاموشی کی وجہ بیان کر گئی۔ اس کے ابا ماں کی بات سے تائید کریں یہ مائشہ کو ہرگز برداشت نہیں تھا۔ جب سے اس کا ارمان ہمدانی سے ٹکراؤ ہوا تھا وہ بالکل چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اتنا برا تو ارمان ہمدانی کے پہلو میں کھڑی دوشیزہ کو دیکھ کر نہیں لگا تھا جتنا اپنا آپ نظر کیا جانا کھلا تھا۔ جب سے وہ اسکول سے لوٹی تھی بستر میں منہ دیے پڑی ہوئی تھی۔ بہنوں نے سوچا ٹیسٹ کی تھکن اتاری ہے اسی لیے اسے تنگ نہ کیا، ورنہ آج ان کا ارادہ ساتھ بیٹھ کر شاہ رخ خان کی نئی فلم دیکھنے کا تھا جس کا مائشہ نے خود ہی وعدہ کیا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ زبردستی مسکرائی اور پاس پڑا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ ایک سانس میں اس نے گلاس خالی کیا تھا اور دوبارہ بھرنے لگی۔ بغور اسے دیکھتی مائرہ کچھ سوچ کر بولی، مسکرائی۔ ذہن میں آنے والی شرارتیں اس سے ہضم نہ ہوئیں۔ تبھی بہن کو شرارتی نگاہوں سے دیکھتے زیر لب سوال کر گئی، ارمان بھی نہیں اچھا لگ رہا؟ بہن کے سوال اور شوق نگاہوں پر دوبارہ پانی پیتی مائشہ کو زور کا چھو لگا۔ یوں بھرے مجمع میں بہن کے سوال پر وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ اپنی گھبراہٹ کم کرنے کو اس نے تیزی سے سالن کا ڈونگا اٹھایا اور پلیٹ میں نکالنے لگی۔ نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وہ مائرہ کی جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب برت رہی تھی۔ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی مائشہ ارمان ہمدانی کے ذکر پر سرخ ہوئی تھی۔ ہاں، اسے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اپنی محبت سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کی محبت سچی تھی جس میں حاصل اور لا حاصل کا فیصلہ رب کا تھا، کیونکہ محبت تو صرف چاہنے کا نام ہے۔ حاصل تو ہم اسے تب کرتے ہیں جب رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ محبت مشق ہے، ہو جائے تو عشق ہے، ملے تو مست ہے، نہ ملے تو رقص ہے۔ کسی کے اندر لاکھ برائیاں ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک اچھائی یاد کر کے چاہنا ہی محبت ہے، اور اس ایک اچھائی سے مائشہ باخبر تھی۔ جب ہی اس نے ارمان ہمدانی کو اپنے دل کے سب سے اونچے مرتبے پر بٹھایا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ اس کا ہوا تو ایک روز اسے ضرور ملے گا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مائشہ کے کانپتے ہاتھوں اور پانی چڑھنے کی وجہ سے مسلسل آتی کھانسی کو دیکھ کر ماسٹر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر فوراً سے نفی میں گردن ہلا کر میں ٹھیک ہوں ابا کہتی کھانا کھانے لگی۔ بیٹی کے چہرے کا اچانک گلنار کی طرح کھلنا ماں سے مخفی نہ رہا۔ انہیں تشویش ہوئی، آخر مائرہ نے ایسا کیا کہا جو اس کے چہرے پر چھائی بیزاری کی چادر اتنی جلدی اتر گئی؟ بغور مائشہ کے چہرے کو دیکھتی وہ غور و فکر کرنے لگی، جبکہ تینوں بہنیں اور ماسٹر صاحب دوبارہ سے کھانا کھانے لگے۔ ماسٹر صاحب بیٹی کو پہلے کی طرح ہنس سے مسکراتے، چھوٹی بہن سے باتیں کرتے اور رغبت سے کھانا کھاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ مائرہ بھی مسکراہٹ دبائے کھانا کھانے لگی۔ اسے بہن کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا، مگر وہ اللہ سے دل سے دعا گو ہوئی کہ وہ مائشہ کو ارمان ہمدانی کی سب سے پسندیدہ ہستی بنا کر اس کی زندگی میں اتارے، تاکہ ساری عمر وہ اس سے اظہار تعشق کرتی رہے، کیونکہ وہ واحد ایسا شخص تھا اس کل کائنات میں جس کے ذکر پر وہ کھل اٹھتی تھی۔ دن بھر کی ساری تھکن ارمان ہمدانی کی ایک جھلک تصویر کو دیکھ کر اتر جاتی تھی۔ سینے میں موجود دل اسی کے نام پر دھڑکتا تھا۔ اس نے 9 عمری میں ایک ایسے چاند کی خواہش کی تھی جس کا دسترس میں آنا ناممکن تھا۔ وہ اس کا ہو جائے ایسا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا، مگر اس کی چاہت پھر بھی کم نہ ہوئی، گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتی گئی، کیونکہ اس نے ارمان ہمدانی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ دیر رات 10 بجے کے قریب وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے کھانا باہر ہی کھا لیا تھا۔ ماں سے اس کی ناراضگی ابھی تک چل رہی تھی۔
اس لیے ان سے ملنے یا شب بخیر کہنے نہیں گیا، جبکہ وہ دیر رات تک اس کا انتظار جاگ کر کرتی نہیں۔ جس عورت نے اسے پیدا کیا، دوسری عورت کی خاطر اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے انداز و اطوار چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اس کے خون میں بغاوت نے جوش مار دیا ہے۔ حالانکہ ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں بڑی موت پر ہنسی ہے۔ اس کا موازنہ کسی نامحرم سے کر کے اپنی زبان کی تیزی اس پر نہ آزمائیں، جس نے آپ کو حرف بحرف بولنا سکھایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2408 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا ہوا معائشہ، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی جب تنگ آ کر مائرہ نے پوچھا۔ پہلے تو معائشہ چونکی، یہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ اس نے من میں سوچا، کیونکہ اس کے خیال میں سبھی سو چکے تھے۔ ایک وہی واحد ایسی تھی جس کی آنکھوں سے نیند رم کر گئی تھی۔ دل کے آتش دان میں محبت کے ہزار وہ غم جل رہے تھے۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی، اس نے آہستگی سے بتایا۔ کس نے کہا تھا اتنا سونے کو؟ اب جاگو رات بھر، مائرہ نے فوراً سے طعنہ دیا۔ یار، نیند نہ آنے کی وجہ کچھ اور ہے، اس نے بغیر برا منائے کہا۔ اور وہ وجہ کیا ہے میڈم، بتانا پسند فرمائیں گی؟ مائرہ فوراً سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پٹپٹاتے اس سے پوچھا۔ وہ انگشت شہادت گال پر اور انگوٹھا تھوڑی پر رکھے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ معائشہ بھی اس کی دیکھا دیکھی اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک عدد کھڑکی جو اس وقت کھلی ہوئی تھی، اس سے چاند کی ہلکی سی روشنی اندر آتی ملگجے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ آج میں اس سے ملی، اس نے ملگجے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس میں سب کچھ دھندلا دھندلا غیر واضح نظر آ رہا تھا۔ کس سے؟ مائرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارمان، دل نے اس کے نام پر ایک بیٹ مس کی۔ کیا؟ تم ارمان ہمدانی سے ملی تھی؟ مارے حیرت کے وہ اچھل پڑی۔ اس کے بیڈ پر روبرو بیٹھتے مائرہ نے حیرت کم کرنے کو سوال کیا۔ اسے تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کا ہنکارا بھرا۔ اتنا ٹھنڈا سا ہوں؟ کیا یار، تم ارمان ہمدانی سے ملی اور ایسا سرد رد عمل دے رہی ہو جیسے دادا دربار پر کسی فقیر سے مل کر آ رہی ہو۔ اس کی سرد لہجے پر مائرہ نے صدماتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا رد عمل مائرہ کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کافی الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی، جیسے انجان مسافر دوراہے پر کھڑا ہو اور فیصلہ نہ کر پائے کہ اسے کس سمت جانا ہے۔ معائشہ، مائرہ نے اسے سوچوں کی بھرم میں ڈوبے دیکھ کر نرمی سے پکارا۔ معائشہ، سب خیریت ہے نا؟ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، تبھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں موجود ضرور تھی، مگر اس کے ذہن کے گھوڑے ابھی بھی وہیں ریسٹورنٹ میں گھوم رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا تھا یا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ مائرہ نے ایک مرتبہ پھر حیرت سے دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ ارمان جس طرح سے اس لڑکی پر اپنا حق جتا رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ اس کی فیونسی یا گرل فرینڈ ہے۔ اس نے اپنی الجھن مائرہ کے سامنے کھول کر رکھ دی، جو اسے دوپہر سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ اسے ڈر یہ نہیں تھا کہ وہ ارمان ہمدانی کو کھو دے گی یا پا لے گی، کیونکہ یہ فیصلہ اس کے رب کا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کرنا کیا چاہیے۔ سچ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے یا ابھی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی کزن ہو۔ اختلاف رائے کرتی وہ تصویر کا دوسرا رخ اسے دکھانے لگی، جبکہ اندر ہی اندر اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ بہن کی حالت پر دکھ ہوا۔ نہیں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ارمان ہمدانی کے انداز و اطوار اسے بہت کچھ جتا گئے تھے، جبھی وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے، تو اب اصولاً تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ آپ سے پوچھے کہ اے بندے، بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن اس روز خالی نہ ہو۔ اس نے جیسے بہن کے ذہن کو پڑھ لیا تھا، تبھی اتنے سنجیدہ انداز میں اسے سمجھانے لگی۔ اس وقت وہ معائشہ کو اپنی چھوٹی بہن کم ایک بہترین دوست اور نہ سے زیادہ لگی تھی،
जो उसे गलत राह से खींच कर राह रास्त पर ले आई थी। मायशा ने उसी लम्हे जी कड़ा करके फैसला किया और सब कुछ अपने रब पर छोड़कर सोने के लिए आंखें मूंद गई। 1 हफ्ते बाद शाम का वक्त हो रहा था। सूरज नरम पड़ते ही स्याही ने अपनी जगह ली और हर सू तारीकी बिखेर दी। ऐसे में वो दीवार से टेक लगाए खड़ी खिड़की से बाहर नजर आते रोड को देख रही थी, मगर उसकी सोच के धारे किसी और से बह रहे थे। कितने दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में छाई गहरी तारीकी छट चुकी थी और रोशनियाँ ही रोशनियाँ थीं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसने सब कुछ छोड़कर बस अपने दिल की सुनी और ख़ुद को बेहद खुश और मुतमईन पाया। अरमान हमदानी ने उसके सारे गम और परेशानी खुद लेकर उसे अपनी तमाम खुशियाँ दे दीं। वो बस उसे चाहता था। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वो कौन है, क्या करती है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। वो उसकी है, उसकी ज़ात, उसका ख़ानदान, सब कुछ अरमान हमदानी था। मैखाने में होने वाले तमाशे के बाद अरमान ने बड़ी मन्नत समाजत की और उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसका एहतराम करते हुए वो मिलने गई। और जब वापस लौटी तो अरमान हमदानी उसे बेहद पसंद आया। वो अपना दिल हार बैठी। ना चाहते हुए भी उसके साथ एक ऐसी राह पर चल पड़ी जिसकी कोई मंजिल ना थी। जोया ने बहुत समझाया कि इस राह पर मत चलो वरना ठोकर खाओगी, मगर वो ना मानी। उसने अरमान हमदानी की पूरी बात सुनी और उसे एक मौका दिया खुद को सच्चा साबित करने का। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो नाकामयाब होता? उसने तो नीलोफर की सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत इम्तिहान दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। उसने नीलोफर को बतौर सेक्रेटरी अपने ऑफिस में एक इज़्ज़तदार जॉब दी। उसको रहने के लिए एक शानदार 2 मंजिला मकान ख़रीद कर तोहफे में दिया। दोबारा से उसकी तालीम शुरू करवाई जो कुछ मसाइल की वजह से रोक दी गई थी। आने जाने के लिए एक कार बमार ड्राइवर भी दी और जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त उसे अरमान हमदानी से मिली, उसने माजी की सारी तलखियाँ, सारी महरूमियाँ भुला दी। उसने जैसी ज़िंदगी की ख्वाहिश की थी, अरमान हमदानी ने ये सब करम नवाजी करके उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। इस 1 हफ्ते में वो उसे बेशुमार तोहफे, तोहफ़े और मोहब्बत से नवाज चुका था। उनकी आपस में एक कमिटमेंट हुई थी जिसको निभाते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ तालीम मुकम्मल होने के बाद करेंगे। तब तक उन्हें अपने अधूरे अरमान पूरे करने थे, जिसमें इन दिनों दोनों ही जी जान से लगे हुए थे। अब भी वो खड़ी उसी के बारे में सोच रही थी जो 2 रोज़ गुजर गए उससे मिलने ना आया, और वो भी एक ज़रूरी टेस्ट की वजह से ऑफिस ना जा सकी थी। अभी न जाने कितनी देर वो उसके बारे में मज़ीद सोचती रहती जब करीब ही गाड़ी का हॉर्न बजा। वो ख्यालों से चौंकी थी। अगले पल उसने एक नज़र मुस्कुराकर मेज़ पर बजता अपना फ़ोन देखा जिसकी स्क्रीन लम्हे भर को रोशन हुई थी। वो चलती हुई सोफ़े के करीब आई और झुककर अपना फ़ोन उठाया जहां अरमान हमदानी का पैगाम जगमगा रहा था। बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है। बेख्तियार उसके लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। लो देख लो। उसने फ़ौरन से मोबाइल कैमरा ऑन करके अपनी एक तस्वीर निकाली और उसे भेज दिया। साथ नीचे शरारतन लिखा। लिखते हुए उसके लबों पर बिखरी मुस्कुराहट गहरी हुई थी जिसमें शोखी का आंसर नुमाया था। हसीन, बेहद हसीन। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो यार? प्लीज़ बाहर आओ और अपनी हसीन सूरत का दीदार करवा दो। इसी बेचैनी में 2 दिन से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। उसका जवाब भी पैगाम पढ़कर वो तफाखुर में मुब्तला हुई। मर्द की तरफ से चाहे जाने का एहसास कितना खूबसूरत होता है, ये इस पल कोई नीलोफर से पूछता तो वो उस पर कसीदा पढ़ डालती। अम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। दिलकशी से मुस्कुराकर वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। तेज़ी से जीने उतरते हुए उसने मुलाज़िमों को आवाज़ दी और मुनासिब चाल चलती हुई सीढ़ियाँ उतरकर बैरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी जहाँ अरमान हमदानी खड़ा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। ये नर्म लहजा, प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए हैं। हम शीनी लहजे में सबसे बात नहीं करते हैं। ज़मरुद पहनूं, अकीक पहनूं, याकूत नीलम या मरजान पहनूं, जिससे तेरी याद ना आए, कौन सा पत्थर मेरी जान पहनूं। बरखिलाफ़ तवक्का आज मायशा अली सुबह उठ गई, जिस पर सभी ने हैरत का इजहार किया, मगर किसी ने भी ये जानने की कोशिश ना की
کہ سورج کس سمت سے نکلا جو ماسٹر صاحب کے گھر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر وہ سبھی اس کا وقفے وقفے سے سویرے اٹھنے پر مذاق اڑاتے رہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے اس کی ساری راتیں کروٹیں بدلتے گزر رہی تھیں۔ دل عجیب بے چینیوں کا شکار تھا۔ دماغ میں ارمان ہمدانی کو لے کر ہزاروں خدشات پنپ رہے تھے، جس کو وہ مسلسل جھٹکتی خود کو بہلا رہی تھی۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کا خیال تڑپا رہا تھا۔ طبیعت پر چھائی اس اداسی کا علاج ارمان ہمدانی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اصل اداسی کا سبب اسی کی ذات تھی، جس کو لے کر معائشہ کا دل عجیب بے چینیوں کا شکار ہوا تھا۔ اسے بھولنا معائشہ کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گزر رہا تھا، مگر وہ ایک ایک پل صدیوں کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی ملاقات وہاں آئے روز نیلوفر کو پک کرنے آتے ارمان ہمدانی سے ہوتی تھی، جو اس کی الجھن میں مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر معائشہ کے دل میں دفن محبت دوبارہ سے جاگ اٹھتی تھی، جس کو وہ بڑی مشکلوں سے سلا رہی تھی۔ اس نے آج بھی اسی لیے کالج سے چھٹی کر لی تھی تاکہ ان سے سامنا نہ ہو، مگر دوپہر ہوتے ہی اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس سے بہتر تو وہ کالج جا کر دوست کے ساتھ کچھ پل کے لیے ہی صحیح، مگر سب کچھ بھول کر مسکرا تو سکتی تھی۔ ایسے تو گھر میں قید رہ کر اسے مزید الجھن ہونے لگی تھی۔ دل سے لے کر دماغ تک تو ارمان ہمدانی کی اجارہ داری تھی، جس سے فرار مشکل تھا۔ امی نے کئی دفعہ پوچھا، معائشہ سب ٹھیک ہے؟ جس کا جواب وہ ہلکا سا مسکرا کر اسبات میں دے رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے بھی یونیورسٹی جانے سے قبل کئی بار پوچھا کہ سب خیریت ہے نا، کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اگر طبیعت ناساز ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، جس کے جواب میں وہ بس مسکرا پائی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ دوسروں کو کیا سمجھاتی۔ اس نے تو ارمان ہمدانی کو بے غرض ہو کر صرف چاہا تھا۔ کب یہ چاہت محبت اور محبت سے عشق میں تبدیل ہوئی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ اکثر آئے روز اس کا ٹاکرا دور پار کھڑے ارمان ہمدانی سے ہونے لگا، اور جب وہ اس کے پہلو میں کھڑی حسن نمکین کو دیکھتی تو ایک پل کے لیے اس کو لگتا ریت اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، مگر اگلے پل اسے خود پر پکا یقین ہوتا تھا کہ نہیں، وہ ریت کو دوبارہ اپنی دعاؤں سے مٹھی میں قید کر سکتی ہے۔ وہ ریت کو اڑانا نہیں چاہتی تھی، ساری زندگی اسے اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتی تھی۔ انہیں سب جدوجہد میں گھری وہ خود کو، اپنے کیریئر کو، اپنے مستقبل کو بالکل فراموش کرتی جا رہی تھی۔ ہفتوں گزر گئے تھے۔ ارمان ہمدانی نے ماں سے معذرت نہ کی اور نہ ہی ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ فریدہ ہمدانی نے ایک دو مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ واک آؤٹ کر گیا۔ اس نے تو اس جگہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا جہاں فریدہ ہمدانی پائی جاتی تھیں۔ اس کا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرتا تھا۔ آشیانہ ہمدانی تو وہ صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ السلام علیکم فریدہ صاحبہ۔ شام کے پہر وہ لان میں رکھی کین کی کرسی میں سے ایک پر بیٹھی بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوئی چائے پی رہی تھیں جب روبی ان کی جانب آئی تھی۔ ارے روبی، تم اس وقت؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ بس جی، آج وقت ملا تو چلی آئی۔ بھائی تم تو اس دن کے بعد لوٹی ہی نہیں، ہفتہ گزر گیا، میں تمہارا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ فریدہ ہمدانی نے ہنستے ہوئے شکوہ کیا۔ بس کیا بتاؤں فریدہ صاحبہ، کیسی مصیبت ہم پر ٹوٹی۔ چھوٹے بیٹے کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، کئی دنوں تک بستر پر پڑا رہا، علاج، دوائی، گھر کا خرچہ، اوپر سے بیٹے کی تکلیف، سب نے مل کر مجھے پریشان کر دیا، جس کی وجہ سے میں اس کام پر دھیان ہی نہ دے پائی۔ سامنے رکھی ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتی روبی اپنے دکھڑے کھول کر بیٹھی اور انہیں سنانے لگی، جو واقعی بہت بڑا تھا۔ اللہ رحم کرے، مجھ سے اگر کچھ مدد چاہیے تو بلا جھجک کہنا۔ فریدہ ہمدانی کو روبی کے بیٹے کا سن کر افسوس ہوا اور فوراً سے مدد کی پیشکش کی۔ السلام علیکم فرینڈ۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ، آپ نے کہہ دیا یہی بہت ہے میرے لیے۔ خیر، میں آپ کے لیے ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والی ڈھیر ساری لڑکیوں کی تصویر لے کر آئی ہوں، جلدی سے دیکھیں اور بتائیں کون سی پسند آئی۔ مسکرا کر ان کی پیشکش قبول کرتی وہ یاد آنے پر بیگ سے تصویروں والا البم نکالنے لگی۔ تصویروں سے بھرا 3 چھوٹا چھوٹا البم ان کے سامنے میز پر رکھے۔ ویسے ارمان بیٹا کی شادی تو نہیں ہوئی نا؟ اپنی دھن میں وہ یہ تو پوچھنا ہی بھول گئی تھیں۔ جب یاد آیا تو تیزی سے استفسار کرتی گویا ہوئی،
1 हफ्ते में शादी कैसे होगी? फरीदा हमदानी उसका मासूमाना सवाल सुनकर मुस्कुराई, जिस पर वो अपनी बेवकूफ़ी पर माथा पीट कर रह गई। नहीं, लड़की तुम्ही ने दिखानी है, रिश्ता तुम्हारे ज़रिए ही पक्का होगा। तो जब तुम ही नहीं होगी तो शादी कैसे हो जाएगी? कहते हुए उन्होंने चाय का एक घूंट अंदर उतारा। तो फिर चलें, शुरू हो जाएं, जल्दी से बहू पसंद करना। इतनी ख़ास अहमियत मिलने पर वो खुशी से सरशार हुई थी। मेज़ पर रखा एल्बम फरीदा हमदानी की जानिब खिसकाया, जो उठकर वो देखने लगी, जबकि रूबी उनके कहने पर बैठी अपने लिए चाय बनाने लगी। साथ वो उन्हें लड़की के बारे में तफसील से बता रही थी। वो दोनों इस वक्त साहिल समंदर पर रेतीली ज़मीन पर नंगे पांव चलते हुए आपस में बातें करते एक दूसरे से कुछ कहकर मुस्कुरा रहे थे। शाम का वक्त होने के बायस इर्द गिर्द लोगों का हुजूम उमड़ आया था। हस्बे मामूल दामन साहिल की रौनकें अपने उरूज पर थीं। बुजुर्ग, जवान और बच्चे, हर उम्र के लोग वहाँ मौजूद थे। थोड़े थोड़े फासले पर सी फूड के स्टॉल, जहाँ लोगों का एक ग्रुप मौजूद था, तो जगह जगह बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कहीं कोई जोड़ा बैठा इस तलसमाती मंजर में खोया हुआ था, तो कोई अपने हमसफ़र के साथ इस सफ़र को हसीन बनाने के लिए यादें इकट्ठी कर रहा था। मगर वो अतराफ से बेखबर बस इस पल को जी रहे थे जो कुदरत ने उन्हें अता किया था। अरमान। चलते चलते वो रुकी, उसे पुकारा, जो चंद कदम आगे निकल चुका था। पुकार पर उसने कदम पीछे को लिया और उसके बराबर में खड़े होते सवालिया नज़रों से देखा। हाँ बोलो अरमान की जान, मेरी समात तुम्हें सुनने की शब व रोज़ मुंतज़िर रहती है, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और उसके करीब आया। आपने अपनी मॉम से मेरे बारे में बात की? नीलोफर की निगाहें झुकी हुई थीं, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए खड़ी वो अरमान को कुछ परेशान सी नजर आई। अभी तो नहीं की, क्योंकि तुमने मना किया था, उसने सादगी से बताते हुए याद दहानी कराई और उसके उलझे हाथों की उंगलियां अलग करते दायां हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और दोबारा चलने लगा। आप उनसे बात करें और इस रिश्ते को कोई नाम दें, क्योंकि लोग मुझसे सवाल करते हैं, हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठने लगी हैं। कल ही कॉलेज में एक लड़की ने आपको देखकर पूछा, ये कौन है जो रोज़ तुम्हें पिक करने आता है? तुम्हारा भाई? मैंने मन में इस्तग़फ़ार पढ़ा और नाव में गर्दन हिलाई। अरमान हमदानी मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे कर गया। तो वो कहने लगी, शौहर है? मैंने फिर से नाम में जवाब दिया तो हंसकर जोर देते हुए बोली, अच्छा कज़न है। उसका सवाल सुनकर मुझे हंसी आई, जिसे बमुश्किल रोकते हुए मैंने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरा फियांसी है। हमारी मंगनी को हफ्ता हो गया है, हमारी आपस में एक कमिटमेंट है। इंशाअल्लाह तालीम मुकम्मल होते ही हम शादी करेंगे। तो मुझे हैरत से देखते हुए बोली, फियांसी? ये कैसा रिश्ता है जिसकी बुनियाद महज एक अंगूठी पर टिकी हुई है, जो उंगली से निकलते ही टूट जाएगा? बहुत ही गैर मुस्तहकम रिश्ता है। आज के ज़माने में लोग ज़बान देकर फिर जाते हैं और आपने एक अंगूठी मिलने पर उसको अपना आप सौंप दिया, उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा कर बैठी। अरे मुस्लिम हैं तो निकाह करें और अपने रिश्ते को मजबूत व हलाल बनाएं। इस्लाम में कमिटमेंट और मंगनी की कोई हैसियत नहीं। खुद को हमेशा हलाल बंधन में बांधो, ऐसे में तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों गुनाहों से पाक रहेंगी। नीलोफर की पूरी बात सुनकर अरमान हमदानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। तो मतलब आपको उसकी बात ने खौफज़दा कर दिया है कि कहीं मैं आपको मन भरने के बाद छोड़ ना दूँ। हवा की दोष पर उड़ते नीलोफर की गेसों को उसने एक बार फिर नरमी से समेटा। नहीं, मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। बस मैं हमारे रिश्ते को एक मजबूत नाम देना चाहती हूँ, जिसके बाद लोग आपकी नीयत और इरादे पर उंगली ना उठा सकें और हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाए। नीलोफर ने मुस्कुराकर नफ़ी करते सादगी से कहा। वो वाकई ऐसा चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की की बातों ने उसे डरा दिया था। वो अरमान हमदानी को खोना नहीं चाहती थी। चलो फिर मैं आज ही मामा से बात करता हूँ, तुम बस शादी की तैयारी करो और फजूल सोचों को जहन में जगह ना दो, क्योंकि नीलोफर को अरमान हमदानी से सिर्फ उसकी मौत ही जुदा कर सकती है। उसने फ़ौरन से माँ से बात करने की हामी भरी और हल्के फुल्के अंदाज में उसकी परेशानी दूर करते वो उसे लिए कार तक आया और कार से टेक लगा कर खड़ा डूबते सूरज को देखने लगा, जिसकी सुनहरी शुआएं बहुत ही दिलकश व हसीन मंजर पेश कर रही थीं। बार बार निगाहें पहलू में खड़ी नीलोफर के चेहरे पर भटक भटक जा रही थीं, जो उसकी मोहब्बत पाश निगाहों पर खुद में सिमटी जा रही थी। तेरा यूँ मुझे देखना मेरे दिल को बेचैन कर जाता है।
بھلے ہی لفظوں سے بات نہیں ہوتی، پر تم مجھے پیار کرتے ہو، یہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نگاہ عشق بھی عجیب ہے، اس قدر دیکھتا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ دنیا بھر کے احساس ایک طرف اور تجھے دیکھنے سے دل سکون ایک طرف ہو جاتا ہے۔ معائشہ کا کھویا کھویا انداز، ہر وقت اداس رہنا ماسٹر صاحب کی زوجہ کی نظروں میں آ گیا، اور وہ بیٹی کی اداسی کا حل نکال کر آج ماسٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کرنے کی ٹھان چکی تھیں۔ ماسٹر صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ماسٹر صاحب کی زوجہ ان کو سونے کی تیاری پکڑتے دیکھ تیزی سے بولی۔ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے روم میں بیٹھ کے ایک ایک سرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں مدھم سی لیمپ کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ جی بیگم، بولیں، میں سن رہا ہوں، تکیہ درست کر کے لیٹتے ماسٹر صاحب نے کہا، اور ہم ناتن گوش ہوئے۔ میں نے رشتے والی سے معائشہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس نے ایک دو رشتے جو اس کی نظر میں اچھا تھا بتایا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں گھر پر بلا لوں، وہ معائشہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بغیر ہچکچائے پوری بات بتائی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگیں، جو چھت کو بغور دیکھتے غور و فکر کرنے میں مصروف تھے۔ مگر ابھی تو معائشہ بہت چھوٹی ہے۔ کافی دیر بعد انہوں نے بغیر نگاہیں پھیرے اعتراض اٹھایا۔ والدین کو ان کی اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ ان کے اعتراض کو بڑے پیار سے دور کرتی وہ مسکرائیں، ایک نظر پہلو میں لیٹے شوہر پر ڈالی، جو بیٹی کو خود سے دور کرنے کا سوچ کر پریشان ہو اٹھے تھے۔ بیٹیاں تو والدین کے آنگن کا پھول ہوتی ہیں، اس کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک اور اعتراض، تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ ایک بار پھر وہ ان کا اعتراض بڑے رسان سے رد کر گئیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے؟ اس بار موضوع سے متعلق سوال کیا گیا۔ ہاں، ایک دو رشتے والی نے بتائے ہیں، اگر آپ کو مناسب لگا تو بات آگے بڑھاؤں گی، انہوں نے سادگی سے جواب دیا۔ بیٹی کو خود سے دور کرنے کا سوچ کر تو ان کی ممتا بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک دفعہ معائشہ سے اس کی اجازت ضرور لے لیجیے گا، اور جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کریں۔ اگر فیصلے کا اختیار انہیں سونپا جاتا تو ساری زندگی وہ اپنی بیٹیوں کو خود سے دور کرنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پاتے، اس لیے سارے حقوق بیوی کو دے دیے تاکہ وہ ان کی اولاد کے لیے بھلا سوچ سکیں۔ مگر معائشہ کی رائے لینے پر کافی زور دیا تھا، وہ زور زبردستی کے قائل نہ تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی رشتے والی کو فون کر کے بتا دوں گی، خوشی خوشی کہتی وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے ان پر جلد ہی نیند غالب ہو گئی، مگر ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے نیند تو جیسے روٹ گئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ ذہن میں بچیوں کی بچپن سے لے کر اب تک کی ایک ایک پل کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ جس باغیچے کو انہوں نے ابھی تک محبت سے سینچا تھا، اب وقت آ گیا تھا کہ اس کے ایک ایک پھول کو اثر مالی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آگے اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنے پھول کو محبت سے سینچتا ہے یا نفرت سے۔ ان کی ذمہ داری بس یہیں تک تھی۔ مگر اب ماسٹر صاحب کا ایک باغبان کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کرنے سے ہچکچا رہے تھے، مگر یہ دنیا کا دستور تھا جس کو انہیں نبھانا ہی تھا۔ دن ڈھلا تو حسب معمول دونوں ماں بیٹا ڈنر کے لیے اکٹھا ہوئے، خاموشی سے رات کا کھانا کھایا اور بامگاہ میں کافی کی غرض سے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم شکور کافی لے آیا۔ بظاہر دونوں اس وقت ٹیبل پر رکھی کافی کا ایک ایک سپ اندر انڈیلتے ہوئے خبریں دیکھ رہے تھے، مگر اندر ہی اندر دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہے تھے تاکہ اپنی بات کا آغاز کر سکیں۔ ارمان بیٹا، آفس میں سب ٹھیک جا رہا ہے؟ بلاگر فریدہ حمدانی نے بات کا آغاز کیا۔ جی، بس آج کل ایک نیا پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے جس سے مصروف رہتا ہوں، انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی، اس نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ سے خبریں دیکھنے لگا۔ لہجہ ہر تاثر سے پاک، خالص دوستانہ تھا۔ انشاءاللہ۔ بیٹی کو پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھ وہ مسکرائیں۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے ماں کے ساتھ کھانا کھایا، نہ صرف کھانا کھایا بلکہ ان کے ساتھ کافی پی اور اب بیٹھا باتیں بھی کر رہا تھا۔ انہیں اپنی قسمت پر اچکایا جو اللہ نے اتنا نیک اور تابع دار بیٹا دیا تھا۔ تھوڑی بہت تکرار تو ہر رشتے میں ہو جاتی ہے، کمال یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں بھلا کر دوبارہ سے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے، اسے پھر سے پہلے جیسا بنائے۔ ارمان، میرا خیال ہے کہ اب اس گھر میں ایک اور صنف نازک آ جانی چاہیے۔
سارا دن گھر میں اکیلے رہ رہ کر میں بور ہو جاتی ہوں۔ بات کو گول مول گھمانے کے بجائے انہوں نے سیدھا راستہ اپنایا اور اپنی تنہائی دور کرنے کا خیال اس کے گوش گزار کیا، جس میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی بہتری پوشیدہ تھی۔ صنف نازک ٹی وی پر نگاہیں مرکوز کیے ارمان ہمدانی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ذہن کے پردے پر نیلوفر کا سراپا لہرایا۔ مطلب آپ چاہتی ہیں میں شادی کر لوں؟ اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے 1-2 لڑکیاں بھی دیکھ رکھی ہیں، تم ہاں کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ انہوں نے فوراً سے تائید کی اور خوش ہوتے ہوئے آگاہ کیا۔ انہیں 100% یقین تھا کہ جو کچھ انہوں نے ارمان کے بارے میں اڑتے اڑتے سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ ان کا ارمان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ضرور منتظم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ آپ کے خیال سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، مگر بولتے بولتے وہ رکا۔ مگر کیا بیٹا؟ فریدہ ہمدانی کا دل ڈوب کر دھڑکا۔ ان کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا سندیش دے رہی تھی۔ موم، اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نگاہیں سامنے نصب LED پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بڑی بات نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ وہیں دوسری جانب فریدہ ہمدانی کا من کرچی کرچی ہو کر ٹوٹا تھا، جیسے ذرا سی بے دھیانی میں ہاتھ سے کاج کرتا ہے اور چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس حقیقت کو وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جھٹلاتی آ رہی تھیں، اس کا اعتراف آج خود ارمان ہمدانی نے اپنی زبان سے ان کے سامنے کر کے سارا مان توڑ دیا۔ جو ان کو اپنے بیٹے پر ناز تھا وہ پل بھر میں ختم ہوا۔ منہ کو جاتا کافی کا مگ درمیان میں ہی رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں ابھی بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی خاموشی کو میں انکار سمجھوں یا اقرار؟ اس نے ہنوز نظریں ٹکائے ایک اور سوال کیا۔ وہ ماں کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب برت رہا تھا، ورنہ ایسا سوال نہیں کرتا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کھوئے کھوئے لہجے میں انہوں نے صدمے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ نیلوفر۔ نیلوفر نام ہے اس کا، میری سیکٹری ہے۔ اس نے نام پر کافی زور دیا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا فریدہ ہمدانی بخوبی جانتی تھیں۔ تم دونوں کہاں ملے تھے؟ ایک اور سوال جس کا جواب دینے میں ارمان ہمدانی کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ جھوٹ وہ ماں سے بول نہیں سکتا تھا، سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ تم دونوں کہاں ملے تھے؟ اس بار ذرا بلند آواز میں پوچھا گیا۔ ارمان، میرے سوال کا جواب دو۔ اسے دم سادے بیٹھے دیکھ وہ طیش میں آئیں۔ اس کی خاموشی پر دبے دبے لہجے میں وہ غرائی تھیں۔ ہم بار میں ملے تھے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ اسے ماں سے زندگی میں پہلی دفعہ نظر ملاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ بار؟ یہ وہی بار سنگر ہے نا جس کا ایک دفعہ منتظم نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ کیا ہے وہ؟ ہاں، تمہاری نئی سیکٹری؟ ایم آئی رائٹ ارمان؟ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھیں، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کا لہجہ حد درجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، ارمان نے گردن ہاں میں ہلائی۔ پہلی فرصت میں میری طرف سے انکار سمجھو۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ سماعت میں کئی جملے بازگشت کر رہے تھے۔ میڈم، یہ سارے پیسے ارمان صاحب نے اس لڑکی پر خرچ کیے ہیں۔ نیلوفر۔ نیلوفر نام ہے اس کا۔ ہم بار میں ملے تھے۔ مجھے کوئی اور پسند ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیوار کا سہارا لیتی وہ آگے بڑھ رہی تھیں جب عقب سے آواز ابھری۔ اگر آپ نے ہاں نہ کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ارمان ہمدانی کے لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ اس کے لیے اس وقت صرف نیلوفر کا ساتھ عزیز تھا۔ اسے اپنی کمٹمنٹ نبھانی تھی جس کا اس نے نیلوفر سے وعدہ کیا تھا۔ بہت خوب، تو اب تم مجھے یعنی اپنی ماں کو دھمکی دو گے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ آج اس لڑکی کی خاطر تم مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ پلٹی، طنزیہ انداز سے دیکھتے اس کی داد دی جو آج ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو دھمکی دے رہا تھا۔ ایک ماں کی 28 سالہ محبت پر آج ایک لڑکی کی ہفتے بھر کی محبت حاوی ہو گئی۔ اگر آپ کو دھمکی لگتی ہے تو یہی صحیح، مگر موم، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ اکیلی ہے، اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا، ماں کے قریب آیا اور انہیں تھامنا چاہا
جو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھیں۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سر چکرا رہا تھا، دھڑکنیں تھم تھم کر چل رہی تھیں۔ جو اپنی ماں کے بغیر جینے کا سوچ سکتا ہے بیٹا، وہ کسی کے لیے نہیں مرتا۔ بے فکر رہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ فریدہ ہمدانی 2 قدم پیچھے ہوتی ہاتھ سے اسے آگے بڑھنے سے روک گئیں۔ اس وقت سامنے کھڑا ارمان ہمدانی انہیں اپنا بیٹا کم نیلوفر کا عاشق زیادہ لگا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں خود کو کچھ کر ڈالوں گا مام، پلیز میرے ساتھ ایسے زیادتی نہ کریں، مجھے نیلوفر سے شادی کی اجازت دے دیں۔ چھوٹے بچے کی طرح ان کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ التجا کر رہا تھا، جو التجا کم دھمکی زیادہ تھی۔ جس بیٹے کو انہوں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، آج وہ انہیں چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، ایک لڑکی کی خاطر۔ لڑکی بھی وہ جس کے نہ خاندان کا معلوم نہ ذات، کون ہے، کہاں سے آئی، کچھ بھی تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور ان کا بیٹا اس کے عشق میں اندھا ہو کر اپنی ماں کو چھوڑ رہا تھا، جس نے اسے پیدا کیا، 25 سال سے اسے ماں اور باپ بن کر پالتی نہیں، اسے ایک بزنس امپائر کھڑا کر کے دیا تاکہ اس کا مستقبل خوبصورت اور ہر فکر و غم سے آزاد رہے، جس نے اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے جتن کیے، اس نے اسی کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جاؤ ارمان ہمدانی، جو جی میں آتا ہے کرو، مگر آشیانہ ہمدانی کی دہلیز پھلانگتے ہوئے اس بات کو ذہن میں ضرور رکھنا کہ واپسی کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں مر چکی ہوگی، زندہ رہے گی تو بس ایک شخصیت، فریدہ، جس نے تمہاری خاطر خود کو 25 سال پہلے دفن کر دیا تھا، مگر دیکھو تم نے اس کی محبت کا کیا خوب صلہ دیا ہے۔ حتمی فیصلہ سناتی وہ روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ ان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ ان کا بیٹا ایسی گری ہوئی حرکتیں کرے گا، فریدہ ہمدانی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ ارمان ہمدانی جس کا گرم خون تھا، اس نے بھی ضد میں آ کر ایک فیصلہ کیا اور کار کی چابی لے کر خارجی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک ماں کی تربیت ہار گئی اور نامحرم کی محبت جیت گئی۔ دیر رات 1 بجے کے قریب وہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد کار اپنے فلیٹ پر لے کر گیا تھا۔ جیسے ہی کار بلند و بالا عمارت کے سامنے جا کر رکی، ڈیش بورڈ پر رکھا سیل فون بج اٹھا، جسے نظر انداز کرتا وہ گاڑی سے نکلا اور اندر داخل ہوا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ لفٹ کے سامنے جا کر رکا جو بند تھی۔ پینٹ کی جیب میں رکھا سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اس پہر اسے کون کال کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت قدرے غصے میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے نیلوفر کی خاطر ماں کو چھوڑ دیا تھا، جس کا رتی برابر بھی پچھتاوا یا شرمندگی نہیں ہو رہی تھی اسے۔ اس کے لیے اپنی کمٹمنٹ، نیلوفر کا بھروسہ جو اس نے ارمان ہمدانی پر کیا تھا، اپنی محبت جو اس نے نیلوفر سے کی تھی، اسے وہ نبھانی تھی۔ نیلوفر کا بھروسہ نہ ٹوٹے، بھلے ہی ایک ماں کی مان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے، اپنی محبت مل جائے، بھلے ہی اس کے لیے ماں کی ممتا کو چھوڑنا پڑے۔ ارمان ہمدانی، تم تو انتہا درجے کے خود پسند نکلے۔ دولت کا نشہ کرتے کرتے اس قدر گر گئے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، آج ایک لڑکی کی خاطر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ہے تمہاری محبت۔ کل کو نیلوفر کی جگہ کوئی اور پسند آ گئی تو نیلوفر کو بھی چھوڑ دو گے، فریدہ ہمدانی کی طرح؟ کیونکہ جو اپنے والدین کا سگا نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں کسی اور کا سگا کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد لفٹ کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک ادھیڑ مرد شخص نکلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ لفٹ کا دروازہ اگلے لمحے بند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے لفٹ 5ویں منزل پر جا کر رکی۔ لفٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور نگاہیں جھکائے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لب آپس میں سختی سے بھیجے ہوئے تھے، چہرے کے تاثرات اس وقت کافی الجھے ہوئے تھے، غصے سے ناک کے نتنے پھول گئے تھے، دل و دماغ میں غصے کا لاوا پک رہا تھا۔ اس کی ماں نے نیلوفر کو مسترد کر دیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے تو اپنی ماں پر بڑا ناز تھا، وہ ارمان کو انکار کر ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے مسترد نیلوفر کو کیا تھا، مگر زخمی ارمان ہمدانی کا دل ہوا تھا۔ چوٹ اسے لگی تھی، تذلیل کا احساس اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کی ماں نے ارمان ہمدانی کو مسترد کر دیا۔ راہداری پار کر کے وہ ایک فلیٹ کے سامنے جا کر رکا، جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جتنی تیزی سے یہ سب ہوا، اس سے کئی گنا تیز آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا۔ خالی راہداری تاڑ کی آواز سے گونج اٹھی۔
رات سے صبح، صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ ارمان ہمدانی کو وہ کل رات سے لا تعداد کال اور میسیجز کر چکی تھی، مگر مقابل نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ اسے فکر ہونے لگی تھی، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو اس کی کال پہلی بیل پر ہی اٹھاتا تھا، اس کے میسیج کا جواب فوراً دیتا تھا۔ آج آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اس کے کسی بھی کال، کوئی بھی پیغام کا جواب نہیں دے رہا؟ وہ اسے نمبر ملا کر تھک گئی تھی، مگر جواب ندارد۔ اس نے پھر بھی کوشش ترک نہ کی اور اس کا نمبر مسلسل ملاتی رہی۔ بلاخر دوپہر 2 بجے کے قریب کہیں جا کر اس نے نیلوفر کی کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، نیلوفر نے اجلت میں کہا۔ ہیلو ارمان، جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ سے کہا اور سوالیہ پوچھا۔ ہیلو ارمان، آپ کہاں ہیں؟ میں کل رات سے آپ کو کال کر رہی ہوں، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اور میسیج کا بھی جواب نہیں دیا؟ رابطہ ہوتے ہی وہ تیزی سے سوال کر گئی اور اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ روٹھی محبوبہ کی طرح شکوہ کیا گیا۔ ارمان ہمدانی کی سماعت جاگ اٹھی۔ سوری جان، تھوڑا کام میں مصروف تھا، اسے جواب نہ دے سکا۔ اس کا جواب سن کر نیلوفر نے کب کی رکی ہوئی سانس لی، من میں رب کا شکر ادا کیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ تم نے مجھے اتنی کال اور میسیجز کیے ہیں۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ارمان ہمدانی نے سادگی سے پوچھتے نیلوفر کو کریدا، کیونکہ آج پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ کہیں اسے فریدہ ہمدانی نے، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے تو میں بہت گھبرا گئی تھی ارمان، مجھے لگا۔ نیلوفر صوفے پر بیٹھتی اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کر رہی تھی، جو رات سے عجیب اضطرابات کا شکار تھی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ہاں، وہ رو رہی تھی۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کل رات سے وہ جلتے انگاروں پر چل رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر کہیں دل کو چین سا آیا تھا۔ سو سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً سے معذرت کی۔ نیلوفر اس کی زندگی میں بہت خاص مقام رکھتی تھی۔ وہ اسے اداس کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ضرور، ورنہ میں ایک روز ایسے ہی بے موت ماری جاؤں گی، کیونکہ آپ کی بے توجہی میرے دل میں تیر کی طرح چبھتی ہے۔ نیلوفر نے خاص زور دیتے تائید کی۔ جو حکم جان، شپ شپ بولیں یار۔ ویسے میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، جسے سن کر آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور ہاں، سوری میں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، نہ ہی میسیج کا جواب دیا۔ میرا یقین کریں، میں واقعی بہت بیزی تھا۔ ارمان ہمدانی اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں اٹھنے والے سارے خدشات ارمان ہمدانی کی آواز سن کر کہیں دور جا سوئے تھے۔ خود کو وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کیسی خوشخبری ارمان، جلدی سے سنائیں۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا، جب ہی تیزی سے بولی۔ اس کا لہجہ اب بالکل نارمل تھا۔ آج شام کو ہمارا نکاح ہے۔ اس نے اچانک جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ سن کر نیلوفر اپنی جگہ سے اچھلی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آپ ہمارے رشتے کو ایک مضبوط نام دینا چاہتی تھی نا، تو میں نے بھی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ دنیا میں نکاح سے مضبوط کوئی اور بندھن نہیں۔ اس کے بعد ہمیں کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا ہے، اس کے ساتھ جا کر اتنی دیر میں آپ اپنے نکاح کی تیاری کریں۔ شام کو ملتے ہیں۔ سنجیدگی سے اس نے یوں اتنے اچانک نکاح کرنے کی وجہ بیان کی۔ وہ اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات جو فریدہ ہمدانی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ارمان ہمدانی کو یہی ٹھیک لگا، تو وہ چل پڑا ہتھیلی پر سرسوں چبانے۔ آخر میں اس نے نیلوفر کو چند ضروری ہدایات دیں اور رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ نیلوفر ابھی تک بے یقینی میں گھری بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی اس کی مراد بر آنے والی تھی؟ مگر اتنی جلدی؟ کیا سچ میں وہ ارمان ہمدانی کو حاصل کر لے گی؟ کیا ارمان کی امی مان گئی؟ میں دلہن بنوں گی، ارمان کی دلہن، نیلوفر۔ نیلوفر؟ کیا واقعی اب تم نیلوفر سے نیلوفر ارمان بننے جا رہی ہو؟ کیا تمہاری محبت جیت گئی؟ انہی سب سوالوں میں گھری وہ جواب تلاش رہی تھی، جب سماعت میں جملہ گونجا۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا ہے، اس کے ساتھ جا کر اتنی دیر میں آپ اپنے نکاح کی تیاری کریں۔ شام کو ملتے ہیں۔ اس کے اتنے اچانک نکاح کا سن کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مگر وہ کاپی ٹانگوں سے اٹھی اور فون لے کر اوپر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں بیگ تھامے ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس سیڑھیاں اتری اور خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جہاں ارمان کا ڈرائیور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری زندگی تم سے ہے،
تو ہی جہاں میرا، میرے جذبات تم سے ہیں، تو ہی خیال میرا، میری دیوانگی تم سے ہے، تو ہی ساجن میرا، میری نظم تم سے ہے، تو ہی گیت میرا، میری دھڑکن تم سے ہے، تو ہی سانس میرا۔ سپنا پانڈے۔ بیٹے کے جانے کے بعد وہ جیسے بستر سے لکسی گئی تھیں۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی کی خاطر ان کے بیٹے نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے ماں سے محبت نہیں؟ ان کی ممتا اتنی کمزور تھی کہ ایک نامحرم لڑکی کی محبت سے شکست کھا گئی۔ ساری رات ان کی آہ و فقاع کرتے ہوئے گزری۔ ان کا دل دکھا تھا، ایک ماں کا دل دکھا تھا، جس اولاد کی خاطر انہوں نے خود کو مار دیا۔ آج وہی اولاد انہیں رونے بلکنے کے لیے تنہا انہیں مرتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا اسی دن کے لیے انہوں نے اسے پیدا کیا؟ ارمان ہمدانی کو اتنا پڑھایا لکھایا تھا، ایک نیک اور صالح انسان بنایا تاکہ وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکے، مگر اس نے کیا کیا؟ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہی کیا، ان کے ساتھ سخت کلامی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اسے ایک کامیاب انسان بناتے بناتے وہ خود کہیں بہت پیچھے رہ گئیں، مگر آج اسی کامیاب انسان نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ انہوں نے تو صرف اپنی اولاد کی بہتری سوچی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اولاد سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کل رات سے وہ بخار میں پھنک رہی تھیں، بار بار بیٹے کو پکار رہی تھیں، جو گیا تو واپس لوٹا ہی نہیں، نہ ہی ان کی کوئی کھوج خبر لی۔ رو رو کر آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے، پیاس کی شدت سے حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا تھا، مگر انہوں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بس ایک ہی التجا یہ گزارش تھی، میرے ارمان کو بلا دو، اس سے کہو میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، میں اس لڑکی کو بھی اپنی بہو بنانے کو تیار ہوں، بس میرے ارمان کو بلا دو۔ بار بار ملازم شکور سے ہاتھ جوڑ کر کہتی وہ گڑ گڑا رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں عاجزی تھی، جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس ماں کی ممتا جھک گئی، مگر بیٹے کی اکڑ ابھی بھی کم نہ ہوئی۔ وہ آشیانہ ہمدانی سے آنے والی کسی بھی کال، کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے شاید نکلتے ہوئے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، جبھی پیچھے پلٹ کر یہ نہ دیکھا کہ اس کی ماں زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ نیلوفر نے ان سارے جھگڑوں سے بے خبر خوشی خوشی اپنی شادی کی ڈھیروں شاپنگ کی۔ نکاح کے لیے سرخ رنگ کا لہنگا لیا، جس کو پہننے کی بچپن سے اس کی بڑی خواہش تھی۔ برائڈل سیٹ اور میچنگ سینڈل، چوڑیاں اور کلچ سے لے کر سب کچھ اس نے اتنے تھوڑے وقت میں لیا، اور پھر مین شو روم میں گئی۔ وہاں سے اس نے ارمان ہمدانی کی شایع نشان ایک بیش قیمت گھڑی لی، جو وہ اسے نکاح کے بعد تحفے میں دینے والی تھی۔ تنشک کے شو روم گئی، وہاں سے اپنی ساس یعنی فریدہ ہمدانی کے لیے ایک نفیس سی انگوٹھی لی، جو وہ انہیں تحفے میں دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پہلی دفعہ وہ ان سے ملنے والی تھی، تو خالی ہاتھ جانا نیلوفر کو زیب نہیں دے رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ پوری کر کے وہ جیسے ہی روڈ پر آئی، کندھے پر ٹانگے بیگ میں رکھا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فوراً سے ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ بے اختیار لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نیلوفر کو لگا ارمان ہمدانی کا فون ہوگا۔ تیزی سے بائیں ہاتھ میں تمام شاپنگ بیگ منتقل کرتی دائیں ہاتھ بیگ کے اندر ڈال گئی۔ تھوڑی دیر ٹٹولا اور موبائل ہاتھ آتے ہی باہر نکالا۔ بغیر نام دیکھے سبز نشان کو سوائپ کرتی سیل فون کان سے لگا گئی۔ ہیلو، اس نے اطراف میں ڈرائیور کو ڈھونڈتے ہوئے چہکتے لہجے میں کہا۔ ہیلو، السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں؟ اور یار تم کہاں غائب ہو، نہ کوئی فون نہ کوئی میسج، دوسری جانب سے نسوانی آواز میں پوچھا گیا، ساتھ ہلکی پھلکی شکایت بھی کی گئی۔ زویا؟ نیلوفر اس کی آواز سن کر چہک اٹھی۔ جلد بازی میں نیلوفر اپنی اتنی بڑی خوشی میں اسے شامل کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہوا۔ اس نے شکر کا ایک گہرا سانس بھرا کہ دیر سے ہی صحیح اس نے رابطہ کر کے ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے نیلوفر کو بچا لیا، ورنہ وہ ساری زندگی اس سے نظریں چراتی پھرتی۔ ہاں جی زویا، جسے آپ ارمان ہمدانی کو پا کر بالکل بھول گئی ہیں۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز سن کر زویا نے مسکراتے ہلکا سا طنز کیا۔
जिस पे नीलूफर की खनकती हुई हंसी फिजा में गूंजी। बिलाखिर उसकी निगाहों की तलाश खत्म हुई। ड्राइवर उसे सड़क के दूसरे किनारे कार के साथ खड़ा नजर आया तो वो उसकी जानिब कदम बढ़ा गई। बस यार, मसरूफियत इतनी थी कि याद ही नहीं रहा, मगर मैं तुम्हें उससे अपने निकाह के बारे में बताना चाहा जब मुकाबिल जुमला उचक गई। ऐसी भी क्या मसरूफियत यार कि दोस्त को ही भूल जाओ, दूसरी जानिब से शिकवा किया गया। सड़क पार करती नीलोफर उसका शिकवा सुनकर खफीफ सा मुस्कुराई। दरअसल अरमान हमदानी की मोहब्बत पाकर उसे जोया बिल्कुल भूल सी गई थी। जब से वो हॉस्टल से निकली थी उससे जोया से बिल्कुल भी राब्ता नहीं रखा। वो अपनी दोस्त, बहन और इतनी प्यारी सी रूममेट को कैसे भूल गई। उसे खुद पर अफसोस हुआ, गुस्सा भी आ रहा था, मगर अब उसने सोच लिया था कि वो आज से फिर इस रिश्ते को जोड़ेगी, कभी ना तोड़ने या भूलने के लिए। नीलोफर, भला तुम्हें कैसे भूल सकती है? बेध्यानी में तेज से चलती नीलोफर ने जोया से फखरिया अंदाज में कहा। उसके लहजे में दोस्त के लिए बेपनाह मोहब्बत और थोड़ा बहुत अपनी गायब दिमागी पर अफसोस पन्हा था। अब आप जनाब मुझे मस्के लगा रही हैं। वैसे मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जोया मिस्ड नीलोफर अलॉट। जोया उसकी मोहब्बत को मस्केबाजी समझकर तंज़ी अंदाज में कहती उसे इस वक्त याद करने की असल वजह बयान कर गई, जिस पर नीलोफर का दिल खुलकर बाग बाग हो उठा था। उसके पास रिश्तेदार जिन्हें वो अपना कह सके बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर थे, मगर जितने भी थे उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिसको नापने के लिए दुनिया में कोई पैमाना ना था। आई मिस यू सो मच यार, नीलोफर जवाबन कहती एक नज़र शॉपिंग बैग पर डालती मुस्कुराई और सामने से आते ट्रक को देखकर तेज़ी से दौड़ती हुई सड़क पार करने के चक्कर में पड़ गई। जोया, तुम्हें पता है आज? तेज से इस कदम उठाती नीलोफर सड़क पार करते हुए उसे अपने निकाह के बारे में बताने जा ही रही थी जब अरमान हमदानी की कॉल आने लगी। उसे होल्ड पर डालती वो अरमान की कॉल पिक कर गई। हाँ अरमान, अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब सामने से आता हुआ ट्रक उसको कोई च्यूटी और ख़ुद को हाथी समझकर पहिए के नीचे रोकने का इरादा दिल में लिए आगे बढ़ा। उसकी चाल ठीक नहीं लग रही थी, जैसे कोई शराबी नशे में धुत होकर ड्राइविंग कर रहा हो। ऐसे ही उसकी रफ्तार थी। पल भर का खेल था, दोनों का आपस में टकराव हुआ और बचाओ एक निस्वानी आवाज़ में हुई दिलसोज चीख पूरी फिज़ा में गूंजी थी। नीलोफर का वजूद ट्रक के अगले हिस्से से टकराकर फिज़ा में किसी गेंद की तरह उछला और चंद फुट की ऊंचाई पर जाकर इतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर गिरा था। जर्नीली सड़क पर सर पड़ा और खोपड़ी चटक गई। आवाज़ इस कदर बुलंद और फिज़ा इस कदर शांत हुई कि हड्डियों के टूटने की आवाज़ समाज झंझोड़ गई। अभी उसका जिस्म पहले झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उस पर दूसरा ट्रक आया और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। जिस्म में मौजूद तमाम हड्डियां टूटकर भुरकस हो गई थीं। इस झटके को सहन ना कर पाते हुए नीलोफर ने वहीं दम तोड़ दिया। नज़ा के वक्त जो सरापा जहन के पर्दे पर लहराया उसे देखकर बेख्तियार मुंह से निकला, या अल्लाह, तो उसे दुनिया की हर खुशी देना, और अगर कभी अनजाने में उसने कोई गुनाह किया है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसकी बख्शिश अता फरमा। आमीन। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। इर्द गिर्द खड़े लोग उसके मुर्दा वजूद को देखकर आपस में चमगोयां कर रहे थे। किसी ने भी पास आकर उसको उठाने या अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की। सड़क पर दूर दूर तक शॉपिंग बैग्स और उनमें मौजूद चीज़ें फैली हुई थीं। फ़ोन एक तरफ टूटकर कई टुकड़ों में तकसीम पड़ा था। हैंड बैग और उसमें रखी चीज़ें ततर बतर हो गई थीं। साफ़ और शफाफ सड़क इस वक्त कपड़े, चप्पल, जेवरात और खून वगैरह से बिल्कुल गंदी हो गई थी। वहाँ मौजूद लोगों में से एक अल्लाह का बंदा सामने आया और उसकी नाक के पास 2 उंगली ले जाकर चेक किया, आया वो जिंदा है या मर गई। अपने ख्याल की तस्दीक होते ही उसने जेब से फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल मिलाई। दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। हल्के शतरी रंग के पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने, आस्तीन के कफ कोहनियों तक मोड़े, कलाई में स्याह रंग की घड़ी बांधे, कंधे पर शतरी रंग की कोट टांगे मुंतज़िम से बातें करता वो ऑफिस से बाहर निकला। उसका चेहरा सुर्ख तमतमा रहा था, आंखें गुस्से की तमाज़त से मुकाबिल को झुलसा रही थीं। बरहमी से उसे डांट डपट करता वो लंबे लंबे कदम उठाता सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो न जाने मुंतज़िम से क्या कह रहा था कि वो हाथ जोड़े बेबस नज़रों से उसे देखते इल्तिजा कर रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। अरमान हमदानी
सब कुछ नज़र अंदाज करते अपना फैसला सुनाता सामने रविश पर खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसने नज़दीक पहुंचकर ड्राइवर से कार की चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा। जब किसी खूबसूरत ख्याल के तहत होठों के किनारे फैले, उसने अगले पल कार में बैठने की बजाय जेब से सेल फोन निकाला और किसी को तेज़ी से कॉल मिलाई। हेलो जाने अरमान। मिठास उसके लहजे से शहद की मानिंद टपक रही थी। खुशी से चेहरा चमक रहा था। लबों पर दिलरुबा तबस्सुम बिखरा हुआ था। अभी मुकाबिल जवाब दे ही रही थी जब पीछे से अजीब व गरीब आवाज़ उठी, जैसे दो ठोस चीज़ें आपस में टकराईं और ठा की आवाज़ फिज़ा में गूंजी। मगर अभी वो नासमझी से सुन रहा था जब वो चिल्लाई, बचाओ नीलोफर। अगले पल अरमान की फिक्र में डूबी आवाज़ निकली। उसने नीलोफर को पुकारा, मगर वो उसकी पुकार का जवाब देने के लिए ना रही। यकायक स्पीकर से तार की आवाज़ उभरी और राब्ता टूट गया। नीलोफर, नीलोफर आर यू ओके? नीलोफर, उसने फ़ोन निगाहों के सामने किया। शिट, मेरी कॉल काट दी। स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से हाथ मारते उसने कहा और तेज़ी से ड्राइवर को कॉल मिलाई। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा हो गई। हम अरमान के पास जा रहे हैं। फरीदा हमदानी ने बच्चों की तरह खुश होकर खिड़की के बाहर चलते तेज़ मनाजर को देखते हुए पूछा। यस मैम। अगली सीट पर ड्राइवर के हमरा बैठा मुलाजिम शकूर दुख भरे लहजे में बोला। उसे अपनी मालकिन की ज़हनी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। हम सचमुच उसके पास जा रहे हैं? फरीदा हमदानी को जैसे यकीन सा ना आया। जब ही दोबारा सवाल करती, मुस्तफसिराना निगाहों से उसे देखने लगी। शकूर ने सर को हौले से खम देते हुए जवाब दिया और सख्ती से आंखें मीच लीं, जैसे आंसू पीने की कोशिश कर रहा हो। जब से अरमान हमदानी उन्हें छोड़कर गया था, वो गहरे सदमे में चली गई थीं। बार बार उसे ही पुकार रही थीं। कभी रोना शुरू कर देती तो कभी अपनी किस्मत ने कह के लगाने। मुलाजमीन ये सब देखकर बहुत हैरान थे। एक दो ने उनसे नाश्ता खाने का पूछा, जिसका वो साफ इनकार कर गईं। जिस्म बुखार की हिद्दत से तप रहा था। आंखें रो रो कर सुर्ख मतोरम हो गई थीं। होठ से लेकर हलक तक सूख कर काटा हो गया था। मगर भूख व प्यास के एहसास से नाबलद वो अपनी किस्मत का शोक मना रही थीं। सदमे के बाईस ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था। वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह पेश आ रही थीं। बात बात पर जिद करने लगीं। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। वो दवा लेने या सोने को तैयार ना थीं। बड़ी मेहनत से उन्हें बहला फुसलाकर अरमान हमदानी का लालच देकर शकूर अभी अपनी ज़ौजा के हमरा उन्हें हस्पताल लेकर जा रहा था। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। ड्राइवर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था तो शकूर आगे होने वाले तमाशे का सोचकर परेशान, जबकि शकूर की ज़ौजा खामोशी से मुंह चादर से ढके बैठी मुताज्जुब निगाहों से फरीदा हमदानी को देख रही थी, जो इस वक्त किसी अहमक की तरह बस एक ही बात कहकर ताली बजा रही थी। हम अरमान के पास जा रहे हैं। फरीदा हमदानी निगाह खिड़की की तरफ के दौड़ते मंजर को देखकर छोटे बच्चों की तरह खुश होती, खुद कलामी करती, हौले से एक हाथ की हथेली दूसरे से मिलाती ताली बजा रही थी। उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कोई अजनबी पहली मुलाकात में उन्हें पागल करार देता, जिस किस्म की हरकतें वो इस वक्त कर रही थीं। गाड़ी अचानक चलते चलते रुकी, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता बंद था। वो लोग इस वक्त जर्नी सड़क पर थे, जहाँ पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। उनके बराबर में बाएं जानिब जो कार खड़ी थी, वो हूबहू उसी जैसी थी जो अरमान हमदानी ने फरीदा साहिबा को तोहफे में दी थी। कार से थोड़े फासले पर ड्राइवर खड़ा था, जिससे पुलिस अफसर बयान ले रहे थे। अभी वो सभी हैरान निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे जब दाएं जानिब एक कार आकर रुकी, जिसे देखकर ही वो पहचान गए थे। सड़क के बीचों बीच कोई हादसा हुआ था, जिसके अतराफ में दूर दूर तक ब्रिकेट टेप से घेराव किया गया था। उस पर साफ साफ दर्ज था, खबरदार, दाखिला ममनू है। उसके बावजूद वो अपनी कार से निकलकर उसकी तरफ भागा था, जहां उसकी पसंदीदा हस्ती का मुर्दा वजूद पड़ा हुआ था। आसपास पुलिस का हुजूम था। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। तभी फिज़ा में एम्बुलेंस का हॉर्न बजा। फिज़ा में पुलिस के सायरन मुसलसल गूंजते हर किसी को खबरदार कर रहे थे। बेयकीनी की कैफियत में घिरा वो कार से निकलकर तकरीबन दौड़ते हुए भीड़ को चीरता आगे बढ़ रहा था। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जब दो पुलिस एहलकारों की उस पर नज़र पड़ी, वो उसके पीछे लपके, मगर उस वक्त अरमान हमदानी को पकड़ना मुश्किल था। उसके पाँव में जिस कदर तेज़ी थी और चेहरे पर खौफ, सब कुछ छिन जाने का खौफ, उसके दिलो दिमाग को जकड़ गया था।
ہو تیری ساری شہرتیں، تیرے ساتھ ہی رہے نا، تجھ ہی پہ ساری رحمتیں، ہے یہ دعا، تجھے جینا ہے میرے بنا، بھلا دینا مجھے، ہے الوداع تجھے، تجھے جینا ہے میرے بنا۔ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہا، وہاں داخلہ منع ہے۔ اس سے قبل کہ وہ سارے قانون توڑ کر اس تک پہنچتا، وہاں موجود اہلکار اسے اپنی حراست میں لے گئے۔ ایک نے کافی اونچے لہجے میں اسے ڈپٹا۔ نیلوفر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے چوٹ آئی ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے بسی، رنج و غم، التجا تھی۔ وہ اس وقت کن کانٹوں پر چل کر آیا تھا وہی جانتا تھا۔ اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، یہ جان کر کے نیلوفر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور کے بتانے کے اگلے پل اس نے سب رفتاری سے کار روڈ پر ڈالی اور اڑ کر یہاں پہنچا۔ وہ مر گئی، ایک اہلکار نے جیسے انکشاف کر کے اس کی سماعت میں شیشہ انڈیلا۔ وہ مر گئی؟ نہیں، نیلوفر نہیں مر سکتی۔ نیلوفر؟ اس کی دلسوز سزا اس قدر بلند تھی کہ وہاں موجود سبھی اشخاص سہم اٹھے۔ بے ساختہ انہوں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ تو ہی ہے کنارہ تیرا، تو ہی تو سہارا تیرا، تو ہی ہے ترانہ عقل کا، تو ہی تو فسانہ عقل کا، خود پہ یقین تو کرنا، بننا تو اپنا خدا، فضا کی شام ہوں میں، تو ہے نئی صبح، تجھے جینا ہے میرے بنا، تجھے جینا ہے میرے بنا۔ نہیں، چھوڑو مجھے نیلوفر، چھوڑو مجھے۔ خاصا زور ڈالتے وہ خود کو چھڑوانے لگا، مگر ارمان ہمدانی اکیلا اور وہ 7 ہٹے کٹے جوان تھے۔ پھر بھی اپنی قوت آزمائی کرتے، پاؤں گھسیٹتا ہوا وہ انہیں ساتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ نیلوفر کی پردرد صدا جاری تھی، جس سے فرش زمیں اور پردہ نیلگوں پر اداسی چھائی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مر چکی ہے۔ جب وہ تھوڑا آگے آیا تو ایس پی نے بلند آواز میں باخبر کیا۔ نہیں، اس نے فوراً سے نفی کی۔ نیلوفر نہیں مر سکتی، چھوڑو مجھے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ مسلسل خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے وہ چیخ چلا رہا تھا، نیلوفر کو صدائیں دے رہا تھا، آنکھوں سے آنسو، لبوں پہ آہ صدا جاری تھی۔ سبھی اہلکار مل کر اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، جب پیچھے سے کسی نے آ کر اسے اپنے حصار میں بڑی ہی نرمی سے قید کیا۔ اس کی ساری جنونیت جھاگ بن کر بیٹھ گئی۔ بیٹا؟ فریدہ ہمدانی اس سے الگ ہوتی اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر شیریں لہجے میں پکاری۔ اس کی پلکیں شرمندگی کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ میڈم، آپ ان کو سنبھالیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، پولیس افسر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور سبھی کو کام پر لگنے کا اشارہ کیا۔ شکور ڈرائیور اور اپنی زوجہ کے ہمراہ کھڑا ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جو ایک بار پھر اپنی اپنی بکھری ذات کو سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے کی محبت کا سہارا لے رہے تھے۔ کھلیں گی جہاں بہاریں سبھی، مجھے تو وہاں پائے گا، رہیں گی جہاں ہماری وفا، مجھے تو وہاں پائے گا، ملوں گی میں اس طرح وعدہ رہا، رہوں گی سنگ اس طرح وعدہ رہا، تجھے جینا ہے میرے بنا، بھلا دینا مجھے، ہے الوداع تجھے، تجھے جینا ہے میرے بنا، تجھے جینا ہے میرے بنا۔ 1 سال 5 ماہ بعد حسب معمول آج بھی ارمان ہمدانی علی صبح آفس جانے کے لیے تیار سیڑھیوں سے اترا اور سیدھا بام گاہ میں داخل ہوا، جہاں فریدہ ہمدانی سربراہی کرسی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم موم، اسے بلند آواز میں سلام کرتے ماں کی توجہ حاصل کی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اللہ تمہیں ڈھیروں کامیابی و خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی وہ چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی چوم کر محبت سے جواب دیتی۔ بیٹے کے جوان و توانا وجود کو دیکھ کر اس کے حق میں اللہ سے ڈھیروں دعائیں کر ڈالیں۔ ایک خفیف سی مسکان ماں کی طرف اچھالتا وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ نیلوفر کی موت کا جب ارمان ہمدانی کو علم ہوا تو وہ بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ اسے نیلوفر تک جانا تھا، کسی طور وہ سنبھل نہیں رہا تھا، مگر اس روز فریدہ ہمدانی نے ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جانب سب کچھ بھلا کر پیش قدمی کی اور اسے خود میں سمیٹا۔ ماں کی آغوش میں جاتے ہی اسے پچھتاوے کے ناگ نے ڈسا تھا، جس کا احساس اسے نیلوفر کو کھونے کے بعد ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ وہ تو اس کی تھی ہی نہیں۔ اتنے دن وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا، لا حاصل کے چکر میں حاصل کی جستجو چھوڑ دی۔ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہونے لگا جو اس کے اختیار میں تھا ہی نہیں، جو اختیار میں تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بے اختیار شے تھی اسے حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کی۔
اس کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ یقین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہم اپنے رب کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور دو ہم اپنے رب پر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ ایک لا حاصل کی جستجو میں حاصل کو ٹھکرا کر اپنا نصیب آپ ہی لکھنے چلا تھا، جس کا اختیار اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا صدقہ دینا شروع کر دیں، اگر وہ آپ کا سکون ہوا تو مل جائے گا، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ مگر ارمان ہمدانی نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خود ہی اپنی قسمت لکھنے بیٹھ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے نصیب میں تکلیف لکھتا، ایک ماں کی دعا نے آسمان سے نزول مصیبت کو ٹال دیا۔ اس نے جوانی کے جوش میں آ کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی، مگر جب احساس ہوا تو اس نے ماں سے اپنے رویے اور حرکات کی گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک وعدہ کیا کہ وہ جہاں جس لڑکی سے کہیں گی ارمان ہمدانی وہاں شادی کر لے گا۔ مگر اسے نیلوفر کو بھلانے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، جو فریدہ ہمدانی نے اسے دیا۔ وہ ایک ماں تھیں، ان کا دل بڑا وسیع تھا، ان کا ظرف بہت اعلیٰ تھا، ان کا رتبہ بہت اونچا تھا، اور انہوں نے کھلے دل سے اسے دوبارہ قبول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی دنیا میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اسے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اس کے لیے بس اولاد خوش رہے، یہی اس کی دلی خواہش رہتی ہے۔ اولاد کی خوشی میں ہی اس کی خوشی و سکون ہے۔ ارمان، فریدہ ہمدانی نے کھوئے کھوئے لہجے میں پکارا۔ جی موم، بولے، میں سن رہا ہوں۔ اخبار پر نگاہیں دوڑاتے اس نے منہ میں انڈے کا ایک ٹکڑا ڈالا۔ نیلوفر کی موت کے بعد سے وہ بالکل چپ چپ رہنے لگا تھا۔ بیٹا، میں آج ایک لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، پسند آئی تو منگنی کر کے لوٹیں گے۔ اب کہ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں، ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ سوری موم، آج میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا، مگر وعدہ، اس سنڈے کو منگنی ایک ساتھ کرنے چلیں گے۔ اس نے اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیبل پر رکھا فریدہ ہمدانی کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت بھرے لہجے میں اقرار کیا کہ لڑکی جیسی بھی ہو وہ شادی اپنی ماں کی پسند سے ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کے لب متبسم ہوئے۔ آج وہ ایک آخری دفعہ بیٹے سے اجازت مانگ رہی تھیں، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ارمان اپنی زندگی کے اس خوبصورت باب کا دلی رضامندی کے ساتھ آغاز کرے، اور اس نے کھلے دل سے ماں کے پسند کیے گئے رشتے کو قبول کیا تھا، جس میں رب کی رضا شامل تھی، جو ایک ماں کی خواہش تھی۔ ہاں، وہ شادی کرنے جا رہا تھا اسی لڑکی سے جس کو اس کی ماں نے ہم سفر کے طور پر ارمان ہمدانی کے لیے چنا تھا، جس کا انتخاب اس کے رب نے کیا تھا، جو عرش سے اس کے لیے بنا کر اتاری گئی تھی، جس کے جذبات و احساسات پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، جس کے پاس اس کا سکون تھا۔ موسم نے انگڑائی لی اور بچے بڑے کا انتظار ختم ہوا۔ موسم بہار کی آمد ہوئی۔ ویسے تو ہر موسم ہمارے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ مند ہے، مگر موسم بہار ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس موسم میں ایک خاص نکھار دکھا گیا ہے۔ موسم بہار میں نہ صرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، بلکہ آنکھوں کو تازگی بخشنے والے رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں اور مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ننھے منھے بچوں کے چہرے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ بڑوں کو بھی یہ موسم سکون بخشتا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی بہار آنے والی تھی، جو صوفے پر آڑے ترچھے لیٹی سامنے دیوار میں نصب LED پر نگاہیں مرکوز کیے کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سکون تھا۔ ہر غم و فکر سے آزاد وہ مگن سی امتحان کی چھٹیاں منا رہی تھی۔ معائشہ، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ ڈور بیل کئی دفعہ بجی تو باورچی خانے میں کام کرتی ماسٹر صاحب کی زوجہ نے تنگ آ کر اسے پکارا، جو ارد گرد کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ معائشہ! کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے ایک دفعہ پھر پکارا۔ وہ جو محبت سے فلم دیکھ رہی تھی، سماعت میں ماں کی غصے میں بھری صدا پڑی تو صوفے سے گرتے گرتے بچی، دیکھ رہی ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ تیسری بار پکارتی، وہ تیزی سے کہتی صحن کی طرف دوڑی۔ اللہ، یہ بھری دوپہر کو کس سے گھومنے کا شوق چرایا ہوا ہے؟ سر کے اوپر ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر خود کو دھوپ سے بچاتی وہ تیز تیز قدم بڑھاتی قیام گاہ سے داخلی دروازے تک کا فاصلہ مٹانے لگی۔ اس کی غصے میں بھری بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ آ رہی ہوں بھائی، صبر رکھیں تھوڑا۔ دروازہ بجنے پر اس نے بلند آواز میں کہا اور جلدی جلدی چلنے لگی۔ السلام علیکم۔ اس نے قریب پہنچ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے سلام پیش کرنے لگی۔ جب مقابل کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کا سر گھوما
اور وہ مارے حیرت و خوشی کے چکرا کر بے ہوش ہوتی فرش پر استراحت فرما گئی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے یکجا ہو کر جواب دیا، مگر ارے! روبی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی تھی۔ ارے! یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ روبی کے ہمراہ لڑکی دیکھنے آئی فریدہ ہمدانی اس کے اس اچانک بے ہوش ہونے پر گھبرا اٹھی۔ تم ادھر ہی رکو، میں اندر سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ روبی معائشہ کی گال تھپ تھپاتی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں جب فریدہ ہمدانی دوڑتی ہوئی اندر گئیں اور اس کی والدہ اور بہنوں کو بلا کر لائیں۔ معائشہ یوں اپنے سامنے ارمان ہمدانی کی والدہ کو دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو اچانک بغیر بتائے آئی تھیں۔ ماسٹر صاحب کے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ انہوں نے تو بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تھا، ایک دو رشتے بھی دیکھے، مگر وہ جچا نہیں تو ارادہ فی الحال کے لیے ترک کر دیا، کیونکہ اس وجہ سے اس کی تعلیم میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے تو اپنا سب کچھ رب پر چھوڑ دیا تھا۔ اس پاک ذات پر یقین کر کے وہ کن فیکون کا انتظار کر رہی تھی۔ جو رب نے اس کے عشق کا انتخاب کر کے کہنا تھا بس وہ ہو جاتا۔ اس نے صبر کیا، جلد بازی میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھایا، اور نتیجہ آج اس کے سامنے ارمان ہمدانی کی ماں کھڑی تھی۔ اس کی ماں سے وہ اپنے بیٹے کے لیے رشت معائشہ رؤوف کو مانگ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا جو لبوں پر خفیف مسکان سجائے تشکر کے احساس سے بھیگی آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں حامی بھرنے کا کہہ رہی تھی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ وہ اس کی ارمان ہمدانی کے لیے پسندیدگی و محبت سے لائن تھیں۔ انہیں سب معلوم تھا۔ وہ خاموش تھیں تو بس اس لیے کہ ان کی بیٹی نے چاند کی خواہش کی، جس کا دسترس میں آنا مشکل تھا، مگر اس مشکل کو معائشہ رؤوف کی دعاؤں نے آسان کر دیا۔ ماسٹر صاحب کی زوجہ کو فریدہ ہمدانی میں بظاہر کوئی برائی نظر نہ آ رہی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی ایک دفعہ شوہر سے رائے مشورہ کرنے کا وقت مانگا اور ان کے ہاتھ ایک آس ایک امید کا دیا تھما کر واپس بھیج دیا۔ ایک ہفتے بعد آج صبح سے ماسٹر صاحب کے گھر بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، کیونکہ آج ان کی بڑی سب سے چہیتی بیٹی معائشہ کی منگنی تھی۔ انہوں نے زوجہ کے بتانے کے بعد اپنے تئیں جانچ پڑتال کروائی تو کوئی بھی ایسی برائی نظر نہ آئی جس کی بنا پر انکار کیا جائے، اور جو قسمت میں لکھا تھا اس کا ہونا تو طے تھا، تو وہ انکار کیسے کرتے۔ انہوں نے 2 روز بعد فون کر کے حامی بھر لی۔ اس کے اگلے روز فریدہ ہمدانی نے بیٹے سے رشتے کا ذکر کیا اور اس سے رائے مشورہ کر کے ہفتے کے دن منگنی کی ایک چھوٹی سی تقریب ماسٹر صاحب کے گھر میں رکھی، جس میں صرف گھر کے فریقین شامل ہونے والے تھے، کیونکہ ماسٹر صاحب بہت تام جھام پھیرانے کے حق میں نہ تھے۔ اسی سلسلے میں آج وہ ماں بیٹے اپنے قریبی ملازمین کے ہمراہ پھل مٹھائی سے بھرا ڈھیر سارا ٹوکرا بیش قیمتی تحائف لے کر ماسٹر صاحب کے گھر آئے تھے۔ سبھی قیام گاہ میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے جب مائرہ نے آ کر چائے کے ساتھ لوازمات سے بھری میز سجائی۔ فریدہ ہمدانی بیٹھی ماسٹر صاحب کی زوجہ سے ہنس ہنس کر کچھ کہہ رہی تھیں تو ماسٹر صاحب ارمان ہمدانی سے اس کے کام کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ مائرہ اور چھوٹی بہن کچن میں لگی ہوئی تھیں تو معائشہ کو امی نے کمرے میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ باقی ملازمین بھی مہمان تھے تو آج ان کی بھی صاحب کے سسرالی بڑی خاطر تواضع کر رہے تھے۔ معائشہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ اندر اتارتی فریدہ ہمدانی نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ دراصل بہن وہ اندر بچیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب کی زوجہ کو کوئی بہانہ نہ سوچا تو یہی کر دیا۔ اچھا، انہوں نے خاصا زور دے کر کہا، جیسے جواب کچھ خاص پسند نہ آیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہنے سے ہچکچا رہی تھیں۔ سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک دفعہ معائشہ سے مل سکتا ہوں؟ پوچھنے والا ارمان ہمدانی تھا۔ یکایک سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سبھی کی اجازت ہوگی تو ہی ملوں گا، ورنہ نہیں۔ سبھی کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے فوراً سے معصوم بچوں کی طرح وضاحت دی۔ اسے اپنا آپ کوئی مجرم لگا تھا جو سب اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی بڑی ہی نامعقول خواہش کی ہو۔ مائرہ، ماسٹر صاحب نے بلند آواز سے پکارا۔ مائرہ، ادھر آئیں۔ انہوں نے بیٹی کو قیام گاہ میں بلایا جو پکار پر دوپٹے سے پسینہ پوچھتی دوڑی بھاگی آئی۔ جی ابا، بیٹا بھائی کو میرے کمرے میں لے جائیں، یہ معائشہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر ارمان ہمدانی کو دیکھا جو سانس روک کے ڈرا سہما بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ماسٹر صاحب اسے گھر سے دھکے مار کر نکالیں گے یا بس بے عزت کر کے ہی بخش دیں گے۔ آپ لوگوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ سبھی کا ہنسا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنی اندرونی کیفیت بتائی اور گہرا سانس لیا۔ بیٹا، ایک نظر دیکھنے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں روکنے یا منع کرنے والے؟ امی نے اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ دبائی جو از حد گھبرایا ہوا تھا۔ شکریہ سر مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ ماسٹر صاحب کا شکر ادا کرتا وہ صوفے سے اٹھا اور کوٹ درست کرتا مائرہ کے پیچھے کیا تھا۔ اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر فریدہ ہمدانی کے دل میں سکون اترا، ورنہ نیلوفر کے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی سنجیدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ ہی دوستوں سے ملتا تھا، نہ کہیں آتا جاتا تھا، بس گھر سے آفس سے گھر، یہی اس کی روزمرہ کی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ ماں سے کبھی کبھار چند پل بیٹھ کر دل کی باتیں کر لیتا تھا، مگر وہ دن ہفتے یا مہینے میں کبھی ایک دفعہ آتا تھا۔ مسکرانا تو وہ جیسے بھول ہی کیا تھا، مگر آج یہاں آ کر وہ جیسے دوبارہ جی اٹھا تھا۔ شفتالوی رنگ کی گھٹنوں تک آتی انارکلی فراک پر اسی کے ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ پہنے، جس کے گلے اور آستین پر ہلکی پھلکی سلما ستارے سے نفیس سی کڑھائی کی گئی تھی، ہاتھوں میں ہتھیلی پر ٹکی اور انگلی کے اوپری پوروں پر مہندی لگائے جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ اجلی دودھ ملائی جیسی جلد مہندی کی وجہ سے مزید نکھر سی گئی تھی۔ نازک کلائیوں میں سنہرے رنگ کی باریک کانچ کی چوڑیاں سجی ہوئی تھیں، جن سے کھیلتی وہ معمول سے ہٹ کر تیار بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل کی تیز دھار کے ساتھ ساتھ خوشی کی چمک بھی تھی۔ لابے لالین شرم و حیا سے مسکراتے ہوئے قیامت ڈھا رہے تھے۔ لبے لالین، آج تو وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر وہ تیار ہو کر اس سے ملنے کو راضی تو ہو گئی تھی، مگر اب جیسے جیسے پل بیت رہا تھا اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل پوری رفتار سے سینے کے اندر اچھل کود کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ اسے تصویروں میں یا تصور میں محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے حقیقت میں ایسے دیکھے۔ بیٹھ کے پیرہانے پر پائنتی سے ٹیک لگائے، دوپٹہ شانے پر ایک طرف رکھے بیٹھی وہ کبھی ہاتھ کی چوڑیوں سے تو کبھی چادر سے کھیل رہی تھی۔ جب قدموں کی دھمک سماعت میں پڑی، اچھل پڑی، سینے میں طوفان اٹھا تھا، دھڑکنوں کا طوفان۔ سماعت میں ارمان ہمدانی کی اور مائرہ کی آواز رقص کر رہی تھی۔ آنکھوں میں گھبراہٹ و خوشی کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ شرم و حیا کی بہت سے پلکیں آرس کو چومنے لگیں۔ بمشکل ہمت مجتمع کیے وہ دروازے کی سمت پشت کر کے بستر پر بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آ رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ رہی تھی۔ یہ لیں جناب، آپ کی منزل آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ساتھ دو لوگ اندر داخل ہوئے۔ نسوانی آواز میں کہا گیا، شکریہ جناب، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں 2 پل ان سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ بھاری مردانہ آواز جس پر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ بے یقینی، خوشی اور خوف نے مل کر اس کو گھما ڈالا تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھے سر کو ہولے سے خمتے تھے شکریہ ادا کیا اور اجازت مانگی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خوشی تھی جسے وہ خود بھی نہیں بھاپ پایا تھا۔ اس لمحے اسے نیلوفر یا اس سے جڑا کچھ بھی یاد نہیں رہا، وہ سب بھول گیا تھا۔ اجازت ہے، مسکرا کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارمان ہمدانی سر پر ہاتھ پھیرتے آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی نہیں جتنی مائشہ کو لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ سماعت میں دھپ دھپ گونجتی، سینے میں آیا دھڑکنوں کا طوفان، وجود پر طاری ہلکا ہلکا خوف و گھبراہٹ، سب کچھ اس کے حواس چکرا گیا تھا۔ وہ پائنتین پر سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ اس پر خشی طاری ہوئی تھی۔ میرا نام ارمان ہمدانی ہے۔ ارمان ہمدانی نے جواب نہ پا کر قدم آگے کو بڑھائے۔ اسے ہر حال میں شادی کو لے کر لڑکی کی رائے جاننی تھی۔ کیا وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ پہلے سلام، پھر اپنا تعارف کروانے کے بعد بھی دوسری طرف مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ سارے فاصلے پاٹتا اس کے روبرو آیا اور نگاہیں اس کے سراپے پر ڈالی تو پلٹنا بھول گیا۔ حسن نمکین تو اس کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ یہ تو حسن یوسف تھی، جس کا حسن کمال تھا، دیکھنے والی آنکھیں چند مہتاب کو دیکھ کر چندیا جائیں، اس قدر خوبصورت و حسین مائشہ رؤوف تھی۔ ارمان ہمدانی کئی لمحے اس کو یوں ہی بے خود سا دیکھے گیا۔ نظر نظر میں ہی دیوانہ بنا دیتے ہیں، حسن والوں کی جھلک کمال ہوتی ہے۔ مائشہ، اس نے آہستگی سے پکارا۔ دوسری طرف سے جواب نہ تارد۔ آپ بے انتہا خوبصورت ہیں۔ اس نے قدرتی حسن کو فوراً سے سراہا، ستائشی نگاہیں بمشکل اس کے سراپے سے ہٹائیں۔ مائشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی جھکی پلکوں کو وہ حیا و شرم کا نام دے گیا تھا۔ تبھی اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ٹک کر بیٹھتے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک بار پھر جواب نہ پا کر اسے تشویش ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے نازک کندھے کو ہاتھ سے ہلکا سا زور دے کر ہلایا، مگر اگلے پل جو ہوا وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے کھسکا۔
اس کے ہاتھ لگاتے ہی وہ لڑک کر ایک جانب بستر پر گری۔ ارمان ہمدانی کو پہلے بہل سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا، مگر کچھ سوچنے کے بعد وہ مسکرایا۔ پینٹ کی جیب میں رکھا سیل فون نکالا اور اس کا کیمرہ آن کر کے رخ مائشہ کی جانب موڑا اور دھڑا دھڑ 4 تصویر الگ الگ پوز سے لیں۔ دوبارہ سے سیل فون جیب میں ڈالا اور اس کے کان میں جھک کر شوق لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہارے حسن نے مجھے پہلی ملاقات میں اپنا اسیر کر ڈالا۔ اب آئندہ ملو تو ہوش و حواس میں ملنا، تاکہ تمہارے عشق کی انتہا دیکھ سکوں۔ ایک نظر اسے دیکھتا تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس کو جلد از جلد مائشہ رؤوف سے نکاح کرنا تھا، اسے خود کے لیے حلال کرنا تھا۔ اس کی رائے جاننے آیا ارمان ہمدانی اپنا دل ہار کر لوٹا تھا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ شادی کی تیاریوں میں ایک ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا اور آج بالآخر وہ مبارک دن آن پہنچا جب وہ اپنے تمام جملہ حقوق ارمان ہمدانی کے نام لکھ گئی تھی۔ سورج ڈھلنے سے چند گھنٹہ پہلے ہی مائشہ کی قرآن کریم کی سائے تلے والدین کے گھر سے رخصتی ہوئی۔ اس کی رخصتی پر ماسٹر صاحب اور ان کی زوجہ غمگین ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارمان ہمدانی کو سونپا تھا، جس سے ان کے گھر کی ساری رونقیں تھیں۔ والدین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زار زار ہو گئی۔ ایسے میں مائرہ اور چھوٹی بہن خوش کیسے رہ سکتی تھیں؟ سبھی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ آپ نے ہمیں اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، پریشان نہ ہوں، ہم اسے قیمتی متاع کی طرح بڑے پیار سے بہت سنبھال کر رکھیں گے، کیوں ارمان؟ ان کے سوال کے جواب میں ارمان ہمدانی نرمی سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر ماسٹر صاحب کے سینے سے لگی کھڑی مائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنے گھر چلیں؟ اس نے پٹ سے آنکھیں اٹھائیں اور دھندلائی نظروں سے ماسٹر صاحب کو دیکھا جو سر اس بات میں ہلا رہے تھے۔ اللہ حافظ ابا، آپ سب اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ باپ کے کہتے ہی وہ ارمان ہمدانی کا بڑھا ہوا ہاتھ مسکرا کر تھام گئی۔ ماسٹر صاحب نے بیٹی کی فرما برداری پر شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے تو ابھی تک اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارمان ہمدانی کے ہمراہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتی وہ باہر نکلی۔ اس کا ہاتھ ارمان ہمدانی کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ لہنگا پیچھے سے فریدہ ہمدانی نے اٹھایا ہوا تھا تاکہ چلنے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، اور وہ تو بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جس کی ملکہ بننے کا خواب اس نے 9 عمری میں دیکھا تھا، جس کو اس نے تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگا تھا۔ اپنے خالق پر یقین رکھ کر اس نے صبر کیا، جس کے پھل میں اس رب العالمین نے مائشہ کو ارمان ہمدانی سے نوازا، جس سے وہ عشق کرتی تھی۔ اسے پا کر وہ ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ مائشہ، اس نے آہستگی سے پکارا۔ مائشہ، اسٹاپ دس، سب دیکھ رہے ہیں۔ ٹکر ٹکر اپنی جانب محبت پاش و بے یقینی کا ملا جلا تاثر لیے تکتی نگاہوں پر اس نے آہستگی سے ٹوکا، کیونکہ وہاں موجود سبھی کی نگاہوں کا مرکز وہی دونوں تھے۔ مائشہ، آپ نے اگر اپنی نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا تو میں آپ کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اطراف میں ایک مسکراتی نگاہ ڈالی اور تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشیانہ دھمکی دی، جو کارآمد ثابت ہوئی۔ اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو پر وہ فوراً سے ہوش میں آئی۔ ہاں، کچھ کہہ رہے تھے؟ تھوڑی سی شرمائی، تھوڑی سی گھبرائی وہ ارمان ہمدانی کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ اب میں آپ کا ہی ہوں اور ساری عمر پڑی ہے دیکھنے کے لیے، تو فی الحال تھوڑا سا صبر کر لیں، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا وہ دھیمی آواز میں شرارت سے کہتا اس کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا۔ مائشہ کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی بکھری تھی، چشمیں مسکاں ہولے سے جھکی تھی، لبیں لالین پر موج تبسم کی لہریں اٹھی تھیں، رخسار مقابل کی نگاہوں کی تپش سے دہک اٹھے۔ اگر یہ سب کریں گی تو میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا۔ اسے اندر بٹھانے کے بعد وہ جھک کر پیچھے پھیلا لہنگا آہستہ سے اٹھا کر اندر کرتا بے بسی سے کہتا اس کے سراپے سے نظر چرانے لگا۔ جو لذت حلال میں ہوتی ہے وہ حرام میں نہیں۔ آج ارمان ہمدانی کو اس بات پر یقین سا آیا تھا۔ اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی، نگاہیں ملیں۔ مائشہ نے شوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ ارمان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا مسکرایا۔ اس نے ماسٹر صاحب سے مصافحہ کیا اور اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ کار کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارمان ہمدانی لبوں کو باہم مربوط کیے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ پہلو میں بیٹھی مائشہ اس کے ازحد قریب ہونے پر اچھی خاصی بوکھلائی ہوئی تھی۔ دل اندر کہیں نہ کہیں اسے پا کر خوش بھی تھا، مگر شرم و حیا سے اس کے حواس بکھرے ہوئے تھے۔
فریدہ ہمدانی ان کے پیچھے دوسری کار میں آ رہی تھیں اور باقی مہمان پہلے ہی جا چکے تھے۔ دونوں گاڑی آگے پیچھے گلیاں عبور کر کے مین روڈ پر داخل ہوئی تو ٹریفک جیم کے ہجوم میں ان کا ساتھ چھوٹا۔ کار ایک سائڈ پر لگاؤ۔ یہی موقع دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو کار ایک کنارے لگانے کا کہا اور ایک نگاہ مائشہ پر ڈالی جو چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کیا کرنے والا ہے؟ تم باہر کھڑے میرا انتظار کرو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے ڈرائیور کو حکم دیا جو فوراً ہی باہر نکلا تھا۔ مائشہ جو پہلے ہی اس کے اتنے قریب ہونے پر بکھرا تنفس لیے بیٹھی تھی، یکایک اس کے اپنی جانب متوجہ ہونے پر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، ارمان ہمدانی نے ہاتھ کی مدد سے اس کے چہرے پر ڈالا گھونگھٹ اٹھایا اور بغیر اعتراف کیے رہ نہ سکا۔ اپنی تعریف پر مائشہ کا چہرہ کھل کر گلنار ہوا۔ من پسند شخص کے منہ سے اپنی تعریف سننا کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ انسان تو ہوتا ہی تعریف کا بھوکا ہے، اور عورت اور اس کے حسن کو تو لازمی سراہنا چاہیے۔ اسے سراہنے سے اس میں مزید نکھار آتا ہے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر جائیں، میں آپ سے رات میں ملتا ہوں۔ اس کی گال تھپ تھپا کر کہتا وہ جانے کے لیے مڑا۔ جب عقب سے سوال ابھرا، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے پوچھا۔ ابھی جو ارمان ہمدانی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا دل 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ماضی اور حال، جبکہ آپ نہ صرف میرے دل پر بلکہ میرے مکمل وجود پر حکمرانی رکھتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی حق تلفی ہو۔ اس لیے میں جا رہا ہوں اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے جس کے بعد یہ ارمان صرف اور صرف مائشہ کا ہوگا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ رسانیہ سے کہتا جھکا اور پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر پورے استحقاق سے ثبت کی۔ مائشہ سختی سے آنکھیں موندے مسکرائی تھی۔ اس نے رب کی ذات پر یقین رکھا اور اس کے دربار میں اپنے عشق کی عرضی ڈالی، جس کے صبر کو دیکھتے ہوئے رب العالمین نے مائشہ کے حصے میں ارمان ہمدانی لکھا تھا۔ لو یو مائی ڈارلنگ، جھک کر اس کے کان میں کہتا وہ تیزی سے کار سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بیٹھی اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں، پیشانی پر جلتا ہوا ارمان کا لمس اور سماعت میں رقص کرتی محبت بھری آواز پر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ عرش سے لے کر فرش تک مسکرا اٹھا تھا۔ قیمتی ہر شے ہے اپنی جگہ مگر اے شریک جہاں تجھ سا کوئی نہیں۔ ختم شد۔ جی فرینڈز، آج یہ افسانہ ہوا ختم، مگر آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو تصور جہاں کے سلسلے کا یہ ناول کیسا لگا۔ تو پھر جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی،